Hello, good morning USA, good evening Pakistan. Assalamu alaikum, namaskar, wherever you are. This is your Facebook friend Dr. Faz with another show of Time Out with Dr. Faz. In this critical time where we are suffering with depression, confusion, frustration, we think that we need a little time out. So I am trying to get together with different coaches around the world so we can do some masterminding and let's re-energize and re-strategize ourselves so we can cope with this COVID-19. We all will, because our faith is, and that's we know that. So let's get ready. Today we have another honorable guest. He's a scholar. He is a mind science trainer. He's a life coach. He's an NLP practitioner, and he has a phenomenal story of his life, which we would like to know and we can learn from him. And so let's get ready, buckle up, let me get him online, and welcome with me Professor Muhammad Saqib. Welcome, Professor Saqib. Thanks for joining us on this show. It's our pleasure and honor to have you here. Thank you, Dr. It's my pleasure to be part of this gathering. So, Saqib साहब, ये जो दौर गुजर रहा है बड़ी आसाबी तनाव का और बहुत से मसाइल हैं लोगों के, ज़ाहिर है वैसे तो ज़िंदगी के मसाइल चलते हैं, लेकिन इस बार कुछ कुदरत की तरफ से आने वाली इस आफत से लोग बड़े परेशान हैं। और ऐसे वक्त में चूँकि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोगों के सामने आएँ और कोशिश करें कि उनके इस दबाव को और इस तनाव को कुछ कम करने की कोशिश करें। तो आइए चलें, इस पर बात होगी। इससे पहले कि हम आगे चलें, मेरा सवाल ये है कि ज़रा हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे तालीम हासिल की, क्योंकि लोगों को सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए वहाँ चलते हैं, कुछ आप हम अपने बारे में बताइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। पंजाब के एक छोटे से शहर रहीम खान से मेरा ताल्लुक है और मकामी तालीम जैसे दस्तूर है वहाँ पे छोटे शहरों में अपने गांव के मकामी स्कूल से तालीम हासिल की। तो बुक लवर था शुरू से मैं, और स्टार्ट की उम्र यार से सीरीज, इमरान सीरीज, हजारों बुक्स पढ़ ली, तमाम डाइजेस्ट। हमारे शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी थी, चिश्ती लाइब्रेरी, इस पर 10,000 प्लस बुक्स थी। उस लाइब्रेरी की तमाम काबिल जिक्र बुक्स मैंने पढ़ ली, तकरीबन 6 से 7 हज़ार बुक्स उस लाइब्रेरी की मैंने पढ़ ली। एक दिन में मेरा 2 से 3 बुक्स का टेनओवर उस पर बन गया था। उसके बाद आपके लिए मैट्रिक किया मकामी स्कूल से, कॉलोनी हाई स्कूल था हमारा, फिर एफएससी में आए। लेकिन चूंकि माइंड था बुक्स के साइड पे, लर्निंग की साइड पे, राइटिंग की साइड पे, इसलिए फिर अपना पाथ चेंज किया और फिर बीकॉम से तो एमबीए किया, कराची शिफ्ट किया अपने आप को। फिर राइटिंग की साइड पे थोड़ा सा सफर तय किया अपना, डिफरेंट अखबारों में, मैगजीन्स में कॉलम्स लिखे जो मोटिवेशन के ऊपर थे। फिर एक सीरीज चलाई कॉलम्स की एक मैगजीन में, जिसे पाकिस्तान के एक शहर को कंपेयर करता था यूरोप की एक सिटी से, जस्ट लाइक वियना टू बदीन, बदीन का कंपैरिजन वियना से करते थे। इस तरह के 10 से 12 कॉलम्स लिखे जिससे सिंध का कल्चर प्रमोट हुआ। और उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट 10 ईयर से मैं माइंड साइंस के शोबे में आ गया। माइंड साइंस को बेसिकली हम डिफाइन करें एक लाइट वे में कि माइंड साइंस है क्या चीज, एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं उसको एलेबोरेट करता हूँ। जो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड, उसमें से एक स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। निक नॉटन नाम के एक साहब होते हैं अमेरिका में, जिनकी एज 35 ईयर्स है, एथलीट है वो, फादर ऑफ 2 क्यूट चाइल्ड एंड विद अ ब्यूटीफुल वाइफ, और एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। और निक नॉटन की जॉब होती है एक मालगाड़ी पे, और वो रूटीन में जॉब कर रहे होते हैं अपनी। तो उनके कुलीग्स में से एक फोरमैन होते हैं, उन फोरमैन का लास्ट डे होता है अपनी जॉब का। तो ये सारे कुलीग्स डिसाइड करते हैं कि इनको हम आज जब ये काम खत्म करेंगे तो इनको अच्छा सा फेयरवेल देंगे ताकि ये दिन यादगार रहे इनके लिए। तो ऐसा ही होता है, 9 बजे का डिनर ये प्लान करते हैं कि 9 बजे सारे साथी यहाँ काम से फारिग होकर एक जगह पे इकट्ठे होंगे और इनको हम बेहतरीन सा फेयरवेल देंगे। तो रात तकरीबन 7:30-8 बजे के टाइम अपना काम फिनिश करते करते मालगाड़ी के फ्रिज में जाता है जो तकरीबन 10 बाई 10 का होता है, और वहां से कुछ चीजें निकालता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है
उस रूम से माल गाड़ी के अंदर ही 10x10 का रूम होता है, तो पता चलता है कि अनफॉर्चुनेटली फ्रिज लॉक हो गया। तो उतना घबराता नहीं, उसने कहा कि ये लोग आते जाते रहते हैं, कोई 2-4 मिनट बाद कोई बंदा आएगा और इसको खोल देगा दरवाजे को और मैं बाहर निकल जाऊंगा आराम से। लेकिन जब 10-15 मिनट गुजरते हैं तो रिमेम्बर होता है उसके माइंड में कि आज तो हमने फेयरवेल दी है उस फोरमैन की, और मुझे लगता है कि सब लोग काम खत्म करके वहां चले गए। तो ये घबराता है वहां पे कि भाई ये तो टेम्परेचर यहाँ पर और ज्यादा फ्रीज हो रहा है, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पे। दरवाजा पीटना शुरू करता है, लेकिन कोई बंदा वहां हो तो उसकी मदद के लिए आए। इस तरह 1-2 घंटे गुजर जाते हैं। तो जेब में एक नोकदार चीज होती है, एक चाकू सा होता है, उसको वो निकालता है निक नॉर्टन, और उस मालगाड़ी के फर्श पे अपनी बीवी के नाम, लकड़ी का फर्श होता है मोटा सा, अपनी बीवी के नाम में एक मैसेज लिखता है। वो कहता है मैं घबरा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग की तरफ बहुत स्पीड से जा रहा है, मुझे डर है अगर मैं सो गया यहाँ पे रात को तो सुबह मेरी लाश ही यहाँ से बाहर निकलेगी। और ऐसा ही होता, सुबह जब 7-8 बजे सुबह जब दरवाजा खुलता है फ्रिज का, तो निक नॉर्टन अंदर मरा हुआ पड़ा हुआ होता है, उसकी लाश फ्रीज होती है, उसको बाहर निकालते हैं और उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। लेकिन 1-2 घंटे बाद ये इंकशाफ होता है कि उस रात तो फ्रिज काम ही नहीं कर रहा था, मालगाड़ी का फ्रिज आउट ऑफ ऑर्डर था, और वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर था 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अमेरिका के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन फिर भी निक नॉर्टन ना सिर्फ मर गया वहां पे, बल्कि वो दम घुटने से नहीं मरा, हवा इतनी थी कि वहां वो 24 घंटे सर्वाइव कर सकता था, बल्कि वो मर गया और उसके सारे सिम्टम्स हुए कि जैसे इंसान फ्रीज होकर मरता है। ये आपके दिमाग की ताकत है। अपने दिमाग को आप जिस साइड पे लगा देते हैं, आपका दिमाग उसी तरह आपकी जिंदगी को बिहेव करता है। तो माइंड साइंस सीखी, उसमें रेकी सीखी सबसे पहले, एनएलपी सीखी, हिप्नोटिज्म सीखा उसमें, और सिल्वा की कुछ टेक्निक सीखी, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड के अंदर जाके माइंड की फ्रीक्वेंसी कैसे ट्यून करनी है, और इसको अप्लाई किया। एक बहुत बड़े प्रोग्राम के साथ मैं एसोसिएट हूँ। पाकिस्तान में जो पोलियो प्रोग्राम चल रहा है, उसका डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको एंटर करते हैं। उसका ट्रेनिंग भी मैं लीड कर रहा हूँ 4 साल से। तो ट्रेनिंग दी हजारों बंदों को, और हजारों बंदों की लाइफ में एक चेंज आया, उनकी कैपेसिटी बिल्ड हुई, और कैपेसिटी बिल्ड होने के बाद उन्होंने उस लिहाज से परफॉर्म किया। अब अपने पैशन के लिहाज से कहता है वो बंदा खुशकिस्मत हो जिसका प्रोफेशन और पैशन एक ही हो जाए। बिल्कुल। अब कह लें मेरा 70% जो है पैशन और प्रोफेशन मैच कर गया, और बाकी 30% भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये 100% काम अपने पैशन के लिहाज से करूँ, और ना सिर्फ इससे खुद फायदा हो रहा है बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में चेंज आ रहा है। एक छोटी सी ड्रिल इस सेशन के दौरान मैं बताऊंगा माइंड साइंस की, जी तो क्विकली हमारे सुनने वाले इंप्लीमेंट करेंगे उसको, ठीक, बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चले थोड़ा सा पीछे फिर चलते हैं जरा सा। जैसे आपने एक बात कही थी, बड़ा अच्छी लगी मुझे, कि आप शहरों को कंपेयर करते थे, जैसे वियना को बदीन से आपने मिसाल दी। तो वो क्या मयार होते थे जब आप वो कॉलम लिखते थे या जो भी वो तहरीर होती थी, उसमें किस तरह कंपेयर करते थे? जस्ट हमारे नाजरीन की दिलचस्पी के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। हमारे नाजरीन अगर आप कंपैरिजन करें पेंडेमिक सिचुएशन में, तो हम देखते हैं कि दुनिया की इकोनॉमीज बहुत बुरे तरीके से गिर गई हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज की। उसकी एक बेसिक रीजन ये है कि उनमें 80% जो उनका रेवेन्यू वो टूरिज्म में जनरेट होता है। एक टूरिस्ट उतरता जाए एयरपोर्ट पे, तो पहले सबसे पहले वो जहाज पे आया, फिर वो टैक्सी में बैठा, उसके बाद किसी होटल में गया, कुछ खा रहा है, कुछ पहन रहा है, म्यूजियम में जा रहा है, तो हर जगह से इनकम जनरेट होती थी। तो सबसे पहले कंपैरिजन इन चीजों से बनाया कि भाई जो चीजें देखने आप रोम में जाते हो, क्या वो चीजें बदीन में भी है, क्या वो चीजें जैकबाबाद में भी है। तो पता चला कि ऐसी तो हजारों चीजें बिखरी हुई है यहाँ पे। हमारी सकाफत जो है वो उनसे कहीं ज्यादा कदीम है। और आपको ये सुन के हैरत होगी, अगर हम कदीम पहनावों की बात करें, तो एक पहनावा सिंध का ऐसा है हमारा, जबरदस्त पहनावा है, जो आज से 5,000 साल पहले भी लोग पहनते थे, और उसका वही डिजाइन था, वही कलर था, और आज 5,000 साल बाद भी वही चीज लोग पहन रहे हैं। हमारे जो मशहूर टूरिस्ट तारड़ साहब है, हुसैन तारड़ साहब मेरे फेवरेट राइटर्स में से एक है, कहते हैं मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, बड़े बड़े जो मुशाहिर होते हैं, बड़े बड़े लॉर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े बिलियनियर्स होते हैं, तो मैं सोचता हूँ उनको क्या तोहफा दूं। तो कहते हैं वही पहनावा जो था सिंध का, मैं वो उनको देता हूँ और उनको कहता हूँ, और वो पहनावा क्या है, हमारी सिंधी अजरक है। जी जी। वो कहता है आज से 5,000 साल पहले जो पर्वत था, उस वक्त वो भी यही चीज पहनता था, जिसका यही कलर था और यही डिजाइन था। तो वो हैरान हो जाते सुन के कि 5,000 साल बाद भी जिंदा ही है। तो इस तरह हम कंपेरिजन करते थे कि जो चीजें देखने आप वहां पे जाते हैं, वो चीजें हमारे पास भी है। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, और चूंकि मेरा ताल्लुक, मेरी पैदाइश भी सिंध की है, मीरपुर खास से, और सारी उम्र वहाँ गुजरी है, और अब बल्कि जब भी जाता हूँ तो मुझे भी बेशुमार अजरकें दोस्त पहनाते हैं, और मेरे पास तो मतलब एक खासा बड़ा स्टॉक मौजूद है अमेरिका में। अपने दोस्तों को अगर आप अमेरिका में दें तो किस कोटेशन के साथ दें? नहीं, और मैंने दिए हैं कुछ को दोस्तों को, और वो बड़े खुश हुए। 5,000 साल पहले का कदीम पहनावा है ये। नहीं, बड़े खुश हुए। और उसके साथ साथ आपने मेरे रूहानी उस्ताद का भी जिक्र कर दिया, मुस्तज़र हुसैन तारड़ साहब का,
تو میرے بچپن کے آئیڈیل وہ ہوا کرتے تھے. میں ان کے سفر نامے پڑھ کے جوان ہوا ہوں. دو نسلوں کے محسن ہیں بالکل. جی جی. اور مجھے بالکل یعنی ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی دنیا گھومنے کو ملے گی, لیکن صرف وہ سفر ناموں نے جو حوصلہ بڑھایا ہوا تھا کہ ایک دن میں بھی تارڑ صاحب کی طرح نگر نگر پھروں گا اور کتابیں لکھوں گا. اور پھر وہ ایسا ہی ہوا. آج الحمدللہ تقریباً 65-70 ملک گھوم چکا ہوں, اور مزید تیاری ہے حالات اگر ٹھیک ہوں تو مطلب یہ حوصلہ آتا ہے پڑھنے سے ایسی چیزوں کو, اور یہی ایک صحیح طریقہ ہے انسان کو گرو کرنے کا. ایک کوٹیشن ایڈ کر دوں روح گلاسرا صاحب کی. روح گلاسرا صاحب ہمارے فیوریٹ جرنلسٹ کہتے ہیں کہ جو بندہ بکس نہیں پڑھتا اس کو نئی بات سمجھانا بہت مشکل ہے. بالکل دیکھیں نا جی, نئی باتیں سمجھ سکتا وہ بندہ. کسی بھی انسان کی ترقی یا اس کی گروتھ کو اگر میجر کرنا ہوتا ہے تو اس سے 2 ہی سوال میں تو کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں 3 سال پہلے آپ سے ملا تھا اور اب کیسا آپ نے مجھے پایا, تو میں صرف 2 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار ان 3 سالوں میں کتنی کتابیں آپ نے پڑھی, اور دوسرا سوال یہ کہ ان 3 سالوں میں کتنے نئے دوست بنے ہیں آپ کے دوست. ہاں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کی گروتھ ہوئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ 5 دوست جو پہلی کلاس سے ہیں وہ آج بھی ہیں میرے بھی, لیکن ان سے چھٹا بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ ان 5 میں جو آپ اگر سب سے عقل مند ہیں تو میرا خیال ہے آپ غلط جگہ پہ ہیں. آپ کو گروپ کو بدلنا چاہیے, پھر آپ سیکھیں گے نہیں, پھر آپ وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے. تو کتابیں آپ کو صحیح علم دیتی ہیں, اور آج کے دور میں صرف پڑھنا فزیکلی کتاب نہیں چاہیے ہوتی آپ کو. اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ سن سکتے ہیں, آڈیبلز آ گئے ہیں اب تو ہر کتاب کے, اور اب تو یوٹیوب اور دوسرے میڈیا سے آپ مطلب سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کے ساتھ ٹیبلٹس ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکل بک کو لی پھریں. ایک چھوٹے سے ٹیبلٹ میں ہزاروں کتابوں کی لائبریری آپ اندر رکھ سکتے ہیں, اور جہاں جا رہے ہیں آپ کھولا اس کو اور پڑھ لیا. تو مطلب بہت آسان ہو گیا. دنیا میں اس وقت جو وقت آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے کہ ہر چیز ہماری دسترس میں لا دی ہے اگر ہم اسے استعمال کرنا چاہیں تو. نالج کا ٹائم کہہ سکتے ہیں, ایزی ایکسیس ہے. ہاں بالکل, دیکھیں نا ہر سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. ہمیں خود ایک دور تھا جب ہمیں میلوں سفر کر کے علم حاصل کرنے جانا پڑتا تھا. آج آپ کے گھر میں ماموں یوٹیوب اور چچا گوگل جو ہے آپ کو پہنچا رہے ہیں. آپ کو صرف آپ کو خواہش ہونی چاہیے. اب امپلیمنٹیشن کا دور ہے کہ نالج ہر بندے کے پاس ہے, امپلیمنٹ کوئی بھی کر رہا ہے. جو امپلیمنٹ کرے گا ظاہر ہے وہ نیکسٹ لیول پہ آئے گا. چلے تو بات سے بات نکلتی ہے, تو اب چونکہ ہم نے کتابوں کا ذکر کیا, کوئی ایسی کتابیں بتائیے جو لوگوں کو پڑھنی چاہیے اس دور میں. مذہبی قرآن کریم آبویسلی وہ تو سب سے مقدم اور مقدس ہے میرے لیے, میرا ایمان ہے, لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا. غیر مذہبی لیکن سیلف گروتھ کی آپ کون سی کتابیں سجیسٹ کریں گے لوگوں کو؟ ون آف مائی فیوریٹ بک ہے دی ریچسٹ مین آف بابلون. اوہ یا بیبلون. ایک کاپی پڑھی ہے میرے پاس. جی جی. میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. نہیں میرے پاس بھی سامنے ہی پڑھی ہے. ہم نے پڑھی ہوگی اس کی ریچسٹ مین آف بابلون. یہ وہ دوست جو بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ 60-70 سال پرانی کتاب ہے, تو یہ اردو میں پڑھیں اس کو. اچھا اردو میں بھی آ گئی ہے؟ واہ اردو میں بھی آ گئی ہے ماشاء اللہ. ہاں, اس کی چھوٹی سی اسٹوری شیئر کروں آپ لوگوں سے. جی جی جی. ریچسٹ مین آف بابلون کی. اس میں بابل آج سے 5000 سال پہلے دنیا کا سب سے امیر شہر تھا, جیسے آج کل نیو یارک ہے. فائنینشیل کیپٹل کہتے تھے دنیا کا اس کو. تو آج سے 5000 سال پہلے عصر کے بعد کا منظر ہے. جی جی. اور ایک شخص وہاں پہ جو وہاں پر کوتے بناتا تھا, لکڑی کے گھوڑے بناتا تھا, اس کا کام کر رہا اپنے سین میں بیٹھ کے. بنسر نام ہے اس کا. اور اس کا ایک دوست سامنے سے آتا ہے جو میوزیشین تھا بابل کا, اس کا نام گوبی ہے. بنسر کے پاس آتا ہے اور بنسر کو کہتا ہے کہ آپ مجھے 2 تانبے کی شیکل ادھار دے دو, جو مقامی کرنسی ہوتی ہے وہاں کی. تو وہ اپنا کام روکتا ہے وہاں پہ, اس کو کہتا ہے نہیں میرے پاس تو 2 تانبے کی شیکل نہیں ہے. اور ایک انتہائی گہری بات کہتا ہے, کہتا ہے اگر میرے پاس وہ ہوتے بھی تو کیا کوئی بندہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کسی کو ادھار دے سکتا ہے؟ وہ تانبے کی شیکل یعنی اس دور کے لحاظ سے 5 سے 10 ہزار روپے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جمع پونجی وہ ہوتی ہے جو سیونگ ہوتی ہے آپ کی. جی جی. آپ کی سیونگ ہے جو اکاؤنٹ پہ نیٹ کیش پڑا ہے وہ آپ کی اصل جمع پونجی ہے. خیر دونوں دوست بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں
थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करता है कि हम दोनों 25 साल से काम कर रहे हैं, जैसे क्या रीजन है कि 25 साल के बाद भी हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, वो तांबे की शेकल भी हमारे पास है, इन दोनों के पास, और हम दोनों बाबुल के 10 सबसे माहिर लोगों में शुमार होते हैं। तो याद आता, हमारा एक और दोस्त भी था जो उस दौर का जेफ बेज़ोस था, उस दौर का बिल गेट्स था, अरकाद नाम था उसका, सबसे रिच आदमी बाबुल का, गुलामों की फौज उसके पास, उसके मल्टी से सोने के सिक्कों में थैली उसकी कमर के साथ बंधी होती थी। तो क्या था, क्यों ना हम दोनों दोस्त जाए उसके पास और उससे जाके पूछे कि भाई तूने इतनी दौलत कैसे हासिल की। तो उन्हें ये भी याद आता है कि वो तो इन्हीं गलियों में खेलता रहा था, उसके उस्ताद भी हमारे जैसे थे, उसके पेरेंट्स भी हमारे जैसे थे, उसको माहौल भी ऐसा ही मिला। लेकिन आज से 25 साल पहले पता नहीं उससे कैसे तरक्की करना शुरू की, करते करते आज वो बाबुल के सबसे रिच आदमी, बादशाह के पास जब पैसे कम पड़ते हैं उससे पैसे लेता है अरकाद से। खैर इन शॉर्ट ये 8-10 दोस्त और इकट्ठे करते हैं, अरकाद के पास पहुंच जाते हैं, तो खुश होता है उनको देख के और कहता है मेरे बचपन के दोस्तों तुम्हें ख्याल आ गया मेरे पास आने का। कहते हम तो डरते थे कि तू इतना अमीर आदमी बन गया तो हमें इतनी लिफ्ट नहीं कराएगा। कहता नहीं, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं तुम्हें भी वो टूल सिखाऊंगा आज जिसको इस्तेमाल करके मैं इतना अमीर आदमी बना। तो हमारे सुनने वाले भी हम वो टूल यहाँ डिस्क्लोज करेंगे, और वो 5,000 साल पुराना टूल आज भी उतना ही कारआमद है जितना 5,000 साल पहले था। तो आप सब भी विजिलेंट होके बैठे, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपकी अपनी लाइफ में उसको लेके आएंगे, तो आप भी जबरदस्त तरीके से ग्रो करेंगे। और कहा उससे ओबी से जो लकड़ी घोड़े बनाता था कि भाई आप महीने में कितने पैसे कमाते हो, तो उसने कहा मैं 10 तांबे के शैकल कमाता हूँ। तो उसने कहा उसमें से अपने ऊपर कितने खर्च करते हो। कहता मैं समझा नहीं। कहता मुझे चलो ब्रेकअप दो, आप 10 तांबे के शैकल कैसे खर्च करते हो। तो ब्रेकअप देता नॉर्मल, मैं ग्रोसरी ले आता हूँ उससे, मकान है किराया देता हूँ, बच्चों को स्कूल की फीसें दे देता हूँ, मैं कपड़ा बनाता हूँ उससे। वो कहता देखो जैसे कपड़ा बनाया आपने, कहता आपने एक कमीज बनाई उसमें, तो सिर्फ कपड़ा बेचने वाले ने पैसे नहीं कमाए, जिसने कपड़ा सिया था, जिसने बटन लगाए थे उससे, जिस गाड़ी भी बोया था, और अल्टीमेटली वो किसान जिसने कपास बोई थी और फिर कपास से रुई निकली, उससे फिर खाम माल बना, उससे कपड़ा बना, इससे एसोसिएट जितने 200-300 लोग, सबको उसका हिस्सा पहुंच गया। इस तरह आपने चिकन लिया तो सिर्फ दुकानदार ने नहीं कमाया, बल्कि चिकन से रिलेटेड 200-300 लोग थे, उसकी फार्मिंग से लेके और सारी चीजें, सबको हिस्सा पहुंच गया उसका। तो इस तरह जो भी आप पैसा खर्च करते हो उससे एसोसिएट जितने लोग होते हैं उनको उसका हिस्सा पहुंच जाता है। कहता उन 10 तांबे के शेकल में से आपने अपने लिए क्या रखा। कहता अभी भी नहीं समझा बात आपकी। कहता मैं आसान करके समझाता हूँ। कहता है जितनी भी इनकम आपकी, आपने उसका 10% पहले रखना है अपने लिए, बाकी 90% पैसा खर्च करना शुरू करना है। 10 तांबे के शेकल आपके पास है तो एक शेकल पहले बचाना है आपने। इसको जदीद दौर से रिलेट करें अगर हम, तो वॉरेन बफेट क्या कहता है कि आपकी सेविंग वो नहीं जब मंथ एंड पे करते हो आप, बल्कि आपकी सेविंग वो है जब पहले कर लेते हो और बजट उसके बाद बनाते हो। तो दो साइरस ने कहा इतना बड़ा सीक्रेट है, जिसने तुझे बिलियनर बना दिया। कहता वो इतना ही बड़ा सीक्रेट है, अब यहाँ माइंड साइंस बीच में आ गई। वो कहता है कि दौलत की देवी दौलत को पसंद करती है, इसलिए वो सिर्फ उन जगहों पर जाती है जहाँ दौलत होती है। और अगर एक भी दिन ऐसा आ जाता है, ये आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की, आपके मंथ में एक भी दिन ऐसा आ जाता है आपकी जिंदगी में जब आपकी जेब में, आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं होता, जो आमतौर पर सैलरी बंदे के मंथ के आखिरी दिनों में 26, 27, 28 तारीख को उसमें कोई पैसा नहीं होता। तो दौलत के पास कोई पैसा नहीं है। कहते चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट मंथ भी इसके पास कोई पैसा नहीं होगा, अगले महीने में कोई पैसा नहीं होगा, और इसी तरह 20 साल आप काम करते रहते, पैसा आपके पास नहीं आता। लेकिन अगर 10% आपके अकाउंट में है, आपकी जेब में या आपके वॉलेट में है, तो दौलत की देवी कहती है कुछ ना कुछ पैसा है इसके पास, इसको और भी पैसा दिया है। तो सिर्फ वो 10% नहीं, बल्कि और भी पैसा अट्रैक्ट करता है आपको। जी आपका माइंड खींचता है उस पैसे को और पैसा बढ़ना शुरू होता है। नहीं, वो तो जैसे बड़ी खूबसूरत आज के दौर की भी एक किताब अगर आपने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड, वो रॉबर्ट कायोसाकी की, जो उसमें वो बताता है कि यू हैव टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। जिंदगी में सबसे वही आपकी असल जायदाद दौलत होती है जो आप अपने आप को पे करते हैं, वरना तो हर आदमी कमा रहा है दूसरों को देने के लिए, तो वो दौलत तो ना हुई ना, वो तो बस अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कमा रहा होता है। तो व्हेन यू पे योरसेल्फ फर्स्ट, दैट्स हाउ यू बिकम रिच। फिर उसके बाद जैसे 1930 में वालेस टी वाटल ने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इसका नाम बहुत सुना, लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच के साथ ये भी चलती है। असल में ये दोनों बल्कि 3 किताबें दुनिया की मारूफ तरीन हैं, जो ऑलमोस्ट एक ही ज़माने में, वो बल्कि एक ही दौर में लिखी गई, लाइक 2-4 साल के फ़र्क से। उनमें थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल ने लिखी, और साइंस ऑफ गेटिंग रिच वालेस टी वाटल ने, और उसके बाद हाउ टू विन द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी की। और ये तीनों क्लासिक हैं, आज 90-100 साल गुजरने आए, आज भी ये बड़ी मुस्तनद किताबें मानी जाती हैं सेल्फ ग्रोथ की।
اور ہر شخص کو کم و بیش ایسے پڑھنی چاہیے یہ تینوں. تو تھنک اینڈ گرو رچ نیپولین ہل کی بڑی کلاسک کتاب ہے. ہر شخص کو میری نمبر 1 چوائس جو ہے آفٹر قرآن کریم. اگر میں کسی کتاب کو پڑھتا ہوں ہر سال اور ہر وقت میرے ساتھ ہے، بلکہ میں اسے میرے پاس اس کو لائسنس ہے پڑھانے کا اس کا، تو تھنک اینڈ گرو رچ جو میں پڑھاتا بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی سائنس آف گیٹنگ رچ کو میں اس سے کنیکٹ کرتا ہوں. اور وہ چھوٹی سی کتاب ہے، آپ یقین جانیں وہ میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے میں آپ پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں. ہاں نہیں، مگر سائنس آف گیٹنگ ریچ اگر آپ پڑھ لیں، حالانکہ وہ ڈفرنٹ اس کا پرسپیکٹو، لیکن اس میں یہ جو آپ نے ابھی کہی نا ریچسٹ مین ان بیبلون، جو میری پڑھی ہوئی ہے اور ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں دوبارہ موقع ملتے ہی، مگر میری لائبریری میں موجود ہے وہ. تو وہ بڑا مطلب آپ اس سے ریلیٹ کریں گے اس کی پوری فلاسفی کو اس میں. تو وہ بہت خوبصورت کتاب ہے اور پڑھنی چاہیے ڈیفینیٹلی. اس کے علاوہ چلیں تو نمبر 2 کتاب پہ چلتے ہیں. تو نمبر 1 تھی، نمبر 2 کتابیں رائٹر ہے بہت اچھے، قمر اقبال صوفی صاحب، پاکستانی، ہالینڈ بیس ہے، مائنڈ سائنس پہ بہت زبردست کام کر رہی ہے. اچھا. انہوں نے اس کی بک سے متاثر ہو کے آئی بلیو تھنک اینڈ گرو سے متاثر ہو کے ایک بک لکھی، جی جی. یہاں میرے سامنے دانش اور حقیقت ہے. اچھا. اور یہ اس کا نیکسٹ لیول ہے، میں کہہ سکتا ہوں تھنک اینڈ گرو اس کا نیکسٹ لیول ہے. اس میں تھنک اینڈ گرو میں مائنڈ پروگرامنگ نہیں بتائی گئی، اس میں تھنک اینڈ گرو کا پورا اسٹف اس کے اندر ہے، لیکن ساتھ ساتھ مائنڈ پروگرامنگ بتائی ہے آپ کو کہ اپنے مائنڈ کو پروگرام کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے پھر ڈیزائرڈ رزلٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. بہت آسان کتاب ہے. اچھا. کوئی بھی ایسا بندہ جس کو مائنڈ سائنس کیری بے کا بھی نہیں پتا، وہ اس کتاب کو پڑھ کے مائنڈ سائنس کا بہت سارا تھیم سمجھ سکتا ہے. اچھا، تو مائنڈ سائنس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ ذرا تھوڑا سا وضاحت کیجیے لوگوں کے لیے. مائنڈ سائنس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ چھوٹی سی اسٹوری سے پہلے سمجھتے ہیں اس کو. کہتے ہیں ایک دریا کے کنارے 2 بندے مچھلیاں پکڑ رہے تھے. جی جی. اس میں سے ایک بوڑھا آدمی تھا، ایک جوان آدمی تھا. وہ جوان آدمی مچھلیاں پکڑتا نارمل انداز میں، لیکن وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ جب بوڑھا بندہ مچھلیاں پکڑتا ہے تو وہ جو چھوٹی مچھلی آتی ہے اس کو پکڑ کے اپنے باسکٹ میں ڈال دیتا ہے، جو بڑی مچھلی پکڑتا ہے بڑی مچھلی کو وہ اٹھا کے دوبارہ سے دریا میں پھینک دیتا ہے. تو بڑا حیران ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا ایشو وہ کام کرتا ہے، لیکن جب صبح سے شام ہوتی ہے اس کی کریوسٹی بڑھتی ہے تو وہ مجبور ہو کے جاتا ہے اس کے پاس، جس سے مجبور ہو کے پوچھتا ہے اس سے کہ بھائی بابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اصل قیمت تو بڑی مچھلیوں کی ہے اور آپ جو بڑی مچھلیاں قیمتی مچھلیاں ان کو پھینک دیتے ہیں اور چھوٹی مچھلیوں کو باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو بوڑھا بندہ بڑا انٹرسٹنگ آنسر دیتا ہے اس کو کہ بیٹا میں کیا کروں، میرا جو گھر پہ فرائی پین ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہے، اس میں یہ بڑی مچھلی آتی نہیں ہے، اس لیے بڑی مچھلی پھینک دیتا ہوں میں. اسی طرح ہمارے دماغ کا ایک فرائی پین ہوتا ہے، ہمارے دماغ کی ایک ڈائی ہوتی ہے، وہ ڈائی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی بڑی چیز دماغ کے اندر آتی ہے. اب چونکہ وہ ڈائی بہت چھوٹی ہوتی ہے، آپ کے ایموشنس کے لحاظ سے، آپ کی فیملی بانڈنگس کے لحاظ سے، آپ کی فائنینشیل کیپیسٹی کے لحاظ سے، آپ کی ہیلتھ کے لحاظ سے، دنیا میں آپ کی عزت کے لحاظ سے، اس لیے آپ کو چھوٹی چیزیں ملتی ہیں، لمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں. بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود آپ وہ حاصل نہیں کر پاتے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو مائنڈ سائنس کیا کرتا ہے، مائنڈ سائنس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے لمٹ لیس بننا ہے، آپ نے اپنے دماغ کی ڈائی بہت بڑی کرنی ہے. ایک اور ایگزامپل سمجھو اس کو، فرسٹ سپوز میں مائنڈ سائنس ٹرینر ہوں، اب میں نے ایک گول بنایا کہ میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بناؤں گا ہائی اسکول اسٹائل کا، جہاں پر بچے آئیں گے اور ان کو جو ایجوکیشن دی جائے گی اس میں ساتھ ساتھ مائنڈ سائنس بھی ہوگی، سافٹ اسکل سکھائی جائے گی، ان کو کانفیڈنس سکھایا جائے گا، انہیں اپنے اوپر اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد سکھایا جائے گا، اپنا مائنڈ کنٹرول کرنا سکھایا جائے گا. اور یہ پاکستان میں اپنے نیچر کا سب سے بہترین اسکول ہوگا اور ایک اسکول ہوگا. اب میں نے اس کی فزیبلٹی بنائی، اس کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے ہوگی، کتنے رومز ہوں گے، سپوز اس میں میں کہتا ہوں 4000 بچے پڑھیں گے اس میں، تو میں کیسے پیسے لے کے آؤں گا اس کے لیے. اس پہ کام کرنا شروع کیا اور گھومتے پھرتے میں چلا گیا کینیڈین ایمبیسی میں ایک آرٹیکل سسٹم ہے، اور وہاں مجھے سفیر صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ ثاقب صاحب یہ پلان پسند آیا ہمیں اور یہی کام کینیڈین گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اور ہم ایسے 250 اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں آپ سمجھ میں آ رہے ہو، آپ کے پاس آلریڈی یہ آئیڈیا ہے، تو ہم ان تمام اسکولس کا کوآرڈینیٹر آپ کو بناتے ہیں کہ 250 اسکولز آپ بناؤ، کراچی میں 7 ہوں گے، حیدرآباد میں 2 ہوں گے، لاڑکانہ میں 1 ہوگا، میرپور میں 1 ہوگا، بھاولپور میں 2 ہوں گے، لاہور میں 3 ہوں گے، اس طرح گلگت بلتستان تک پورا پاکستان بتا دیا. میں خوش ہو گیا، میں نے کہا اتنا بڑا کام، 250 اسکول مجھے مل رہے ہیں مائنڈ سائنس کے اور ملینز میں سیلری، اس کی پوری دنیا کا ٹور، اس میں پرائم منسٹر تک سے ایکسپلوئر آپ کا، اور ایون کنٹریبیوشن آپ کا، لاکھوں لوگوں پہ کنٹریبیوٹ کرو گے آپ. لیکن ایک مسئلہ ہو گیا اس ساری سائنس کے پیچھے، ایک مسئلہ ہو گیا کہ میرا جو ڈریم تھا وہ تھا کہ میں ایک اسکول کھولوں گا، میرا برتن تھا اتنا بڑا اور میری چیز ملنی اتنی بڑی، ٹھیک ہے، اتنی بڑی چیز اتنے برتن میں آئے گی، وہ چیز نہیں آئے گی، وہ کانٹریکٹ مجھے کبھی نہیں ملے گا. اگر مل بھی گیا تو 2 ہفتے بعد ہی وہ سفیر صاحب بلائیں گے مجھے، کہیں گے ثاقب صاحب آپ وہ بندے نہیں ہو جو ہمیں چاہیے تھا، ہم کوئی اور بندہ ڈھونڈیں گے، کیونکہ میرا برتن ہی چھوٹا سا ہے.
اگر میں نے گول بنایا ہوتا ہے میں 5,000 اسکول کھولوں گا, میں 10,000 اسکول بنوں, کیپیسٹی بڑی کرنی تھی نا, تو اس میں یہ 400, 500, 250 اسکول آرام سے آ جاتے ہیں. جی اسی طرح مائنڈ سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے ایک دکان سے نکل کے ایک دارہ تک جانا ہے. نہیں تو آپ تو چونکہ خود مائنڈ سائنس ٹرینر بھی ہیں تو ظاہر ہے یہ میں اسے لا آف لڈ کہتا ہوں کہ ہر انسان کی اپنی ایک لڈ ہے تو وہیں تک وہ جاتا ہے اور پھر وہ رک جاتا ہے. لیکن یہی تو کمال ہوتا ہے نا ٹرینرز کا بھی اور مائنڈ سائنس کے ایکسپرٹس کا کہ وہ لڈ کو اونچا اوپر کرتے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم جی تو ہم اس میں مائنڈ سائنس میں ایسا کرتے ہیں کہ مطلب تھوڑا سا ہپنوٹائز کر کے اس کے مائنڈ کے اندر جاتے ہیں اور اس کے مائنڈ کے اندر ایک میٹر لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس میٹر میں اس کی فریکوینسی کو چینج کر دیتے ہیں. نارملی وہ میٹر پاس کی آپ ایز اے کولیگ, ایز اے ٹرینر, آپ اگر آپ نمبر دیں اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے آپ کہیں گے میرے نمبر 9 آؤٹ آف 10 ہے, لیکن کیا آپ اتنے اچھے ہسبینڈ بھی ہیں, کیا آپ اتنے اچھے فادر بھی ہیں, کیا آپ اتنے اچھے بھائی بھی ہیں, تو شاید وہ جواب آپ کا 9 آؤٹ آف 10 نہیں ہو. کہیں پر آپ 5 پہ ہوں گے, کہیں پہ آپ 6 پہ ہوں گے, کہیں پہ آپ 3 پہ ہوں گے, اور ایون کسی رشتے میں آپ مائنس پہ ہوں گے. مائنس فرسٹ ایز اے چچا آپ -5 پہ ہیں, یا ایز اے ماموں آپ -5 پہ ہیں. تو ہم لوگ ڈفرینٹ رشتوں کے لحاظ سے, ڈفرینٹ رولس کے لحاظ سے ڈفرینٹ نمبرس پہ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم جاتے ہیں مائنڈ کے اندر. اور سب سے پہلے ایز اے فادر آپ نے دیکھا فرسٹ کی آپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کے ساتھ آپ 8 پہ ہوں گے, ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ 6 پہ ہوں. تو پہلے ہم وہاں پر اس کو مائنڈ کی طاقت سے اس نمبرس کو آگے لے جاتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے طریقے کہ آپ کس طرح بہیو کریں. جب تک وہ نمبر وہاں سے آگے نہیں جائے گا آپ اسی نمبر پہ پھنسے رہیں گے, 2, 3 پہ پھنسے رہیں گے. آپ کوشش بھی کریں گے لیکن چونکہ مائنڈ کی فریکوینسی لمیٹڈ ہے, آپ کا ایج ہی چھوٹا ہے, آپ کا برتن ہی چھوٹا ہے, اس لیے آپ آگے نہیں جا سکیں گے. اس طرح پیسے کمانے کی کتنی اہلیت آپ میں, اس کے لحاظ سے ایک میٹر لگا آپ کے اندر, کیونکہ وہ لمیٹڈ ہے, اس لیے آپ آگے نہیں جا سکیں گے. بس کہ ایز اے رائٹر بھی اسی طرح آپ چاہتے ہیں بکس لکھو, اور بکس جیک کین فیلڈ کی بکس کی طرح, میکسویل کی بکس کی طرح ملینز آف کاپیز سولڈ ہو اس کی, لیکن آپ گھبراتے ہیں اس کی وجہ سے ایک فریکوینسی سیٹ ہو جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں, یار میری بکس کون پڑھے گا. تو جب تک وہ میٹر وہاں سے اس فریکوینسی کو چینج نہ کیا جائے, آپ کی بکس سولڈ نہیں ہوں گی, آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں آئے گی, آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, آپ کو عزت نہیں ملے گی. تو مائنڈ سائنس ایک نیکسٹ لیول کی چیز ہے جو ہر بندے کو اب سیکھنی چاہیے, ہر بندے کو اس کی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یہ جو آپ کہتے ہیں ہپنو تھراپی, تو ہپنو تھراپی سے مراد تو یہ ہوتا ہے کہ عالم نیند میں میرا خیال انیشل شیپ ہے. ہپنو تھراپی ہم نہیں کہہ سکتے اس کو, الفا موڈ میں لے جاتے ہیں اس میں. اچھا اس میں جو آپ کے لیے معمول ہے, جو سامنے اس کو پتا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اچھا وہ خود کی ساری چیزیں خود کر رہا ہوتا ہے. اچھا آپ صرف گائڈ کرتے ہیں اس کو, وہ خود کر رہا ہے, دماغ کی طاقت سے وہ خود اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, خود وہ چیزیں اریز کر رہا ہوتا ہے اپنے دماغ سے. تو اگر کوئی چاہے کہ وہ ہپنو تھراپسٹ بن جائے, جیسے آپ کے پاس یہ علم ہے, تو اس کو مطلب کیا اس کے لوازمات ہیں جو اس کے پاس ہونے چاہیے؟ بیسک چیزیں سب سے پہلے تو وہ کہانیوں کی دنیا سے باہر آئے. جیسے میں نے ڈائجسٹ کی بات کی, کسی بندے نے برادری تیمور کی دیوتا پڑھی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ ٹیلی پیتھی جیسے وہ بندہ کرتا تھا, 30 سال وہ قسطوں میں چلتی رہی, اور وہ حیران کن طریقے سے ٹیلی پیتھی دکھائے گی جو عملی طور پہ ہے نہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوا, کچھ لوگوں نے اس ناول کو پڑھ کے, ناول ہم کہیں یا سیریز کہیں, 30 سال چلتی رہی, وہ اس میں شمع بھی نہیں بتائی گئی تھی کہ آپ اندھیرے کمرے میں شمع کو جلا کے اس کو دیکھتے رہے تو آپ کا فوکس بڑھتا ہے اور مائنڈ سائنس کی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں. مجھے میرے استادوں نے بتایا کچھ لوگوں نے یہ کیا آج سے 15 سال پہلے, اور ڈیئر ٹو بلائنڈنس کی طرف چلے گئے. کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر خام کا وہ اس کو بتایا جاتا ہے اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے, اب دنیا اس سے آگے چلی گئی ہے. آپ کو ٹونی رابنس کی ورک شاپ میں چلے جائیں, آپ وہ 3-4 لاکھ لے گا اور آپ کو ایک ہی دن میں سکھا دے گا وہ مائنڈ سائنس کیا ہوتی ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ جنگلوں میں جائیں, چلے کاٹیں. اس طرح ہمارے جیسے بندے کے پاس ہیں, آپ کو 3-4 گھنٹے میں ہی اس کی بیسک بیسک سکھا دے گا, کوئی پری ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی. بس وہ کہتا ہے, رابن شرما کہتا ہے فائر ان دی ویلی, آپ کو شوق بہت سارا ہو, آپ کو شوق بہت سارا ہو, اور اس کا پرپز ہو کہ سب سے پہلے میں اپنے پر اپلائی کروں گا, اپنی لائف کو پیسفل بناؤں گا, اور پھر میں کنٹریبیوٹ کروں گا لاکھوں لوگوں کے لیے. جتنا بڑا گول ہوگا آپ کو اس کے لحاظ سے ظاہر وہ ٹیونمنٹ آپ کی نیچرل فورسز کی طرف سے, جب آپ ایٹیون ہو گیا, مائنڈ ایٹیون ہو گیا آپ کا, تو پھر زبردست طریقے سے آپ کام کرنا شروع ہو گیا. تو اگر کوئی آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ فیس بک پہ میرا پیج آ رہا ہے, اچھا, یہیں پر وہ میسج بھیجیں, اچھا, اس طریقے سے پھر آگے بڑھائیں گے. جسٹ ٹیکسٹ اوے, ایک ٹیکسٹ کر دیں مجھے, جی جی, اس کے بعد پھر آپ کو آگے بڑھائیں گے. اچھا, تو یہ تو ہوگی بات مائنڈ سائنس اور ہپنو تھراپی کی. سو ہپنو تھراپی کا اور بھی سوائے اس کے اور کیا کیا استعمال ہے انسانی زندگی میں؟ ایک تو یہ کہ یہ فوبیاز وغیرہ ختم کر دیتی ہے, جو پاسٹ کے فوبیاز ہیں, کوئی پاسٹ میں ایسی چیز پھنسی گئی آپ کے دماغ میں جی جی, جو نہیں چھوڑ رہی آپ کو. سپوز
آپ کے فادر نے بڑی بری طرح مس بہیو کیا تھا آپ کے ساتھ بچپن میں، جب آپ کی ایج 8-9 سال تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ دماغ میں لاشعور میں وہ چیز پھنسی ہوئی ہے آپ کے، اور آپ بھولتے نہیں اس کو، اور اس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے. آپ کا رشتہ فادر سے تھوڑا کمزور ہو گیا اور وہ اثرات ڈال رہا ہے آپ کی اوور آل لائف پہ. NLP کے مکس اپ کے ذریعے ہم اس کو بلا دیتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. پھر سیلف ہپنوٹزم سیکھ لیا آپ نے، آپ کا سلیپ کنٹرول ہو جائے گا. آپ آرام سے اپنے آپ کو مطلب بریفنگ دے کے سیشن دے کے آپ کی نیند پہ کنٹرول ہے. آپ مخصوص ٹائم پہ سو سکتے ہیں، مخصوص ٹائم پہ اٹھ سکتے ہیں. اور اس طرح دیکھیے یہ کام کر لیا آپ نے تو آپ کی ہیلتھ 50% امپروو ہو جائے گی. پھر پہلے آج سے 40 سال پہلے سائنس نے کہا کہ 30% بیماریاں سوچنے سے ہوتی ہیں. پھر وہ اور آگے بڑھیں گے، 40% بیماریاں سوچنے سے ہوتی ہیں. پھر 50% پہ ابھی کہتے ہیں 80% بیماریاں معمولی بخار سے لے کے کینسر تک سوچنے سے ہوتی ہیں. ایسے ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں جو ڈفرینٹ بیماریاں آپ کی طرف لے کے آتے ہیں. جب آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہو جائے گا ہپنوٹزم سے، ٹیلی پیتھی سے، جتنی بھی چیزیں مائنڈ سائنس کی، ریکی ہے، یہ آپ کا امیون سسٹم بلڈ کر دیتی ہے. توانائی کا جو سرکل ہے آپ کا، وہ پورے کا پورا سرکل آپ کا زبردست طریقے سے کام کرنے لگتا ہے. اس پہ ایک مثال چھوٹی سی ذہن میں آ گئی کہ جب ہم سرکلس کی بات کرتے ہیں، ہماری توانائی کا پہلا سرکل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں روٹ چاکرا ہمارا، جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی کے بیک سائڈ پہ سب سے نیچے ہوتا ہے، ریڈ کلر کا. تو دیکھتے ہیں، آپ نے بتایا آپ کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے. تو گاؤں کے سائڈ پہ ہم دیکھیں تو موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرنا نہیں چاہتے. ایسا نہیں کہ کام نہیں مل رہا ان کو. آسان زبان میں کہیں ان کو کتنا کم جوانہ دی موت ہے، جتنے کم ہوتے ساڈا کی کم. اتنا کام نہیں کرنا چاہتا، وہ کبوتر اڑاتے رہیں گے، کھیتوں میں بیٹھے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، کوئی کام نہیں کرتے. تو ان کا بیسیکلی روٹ چاکرا ویک ہوتا ہے. تو روٹ چاکرا یہ ہے کہ جو آپ میں کام کرنے کی جبلت کو مارتا ہے کہ میں کام کروں، میں گھر بناؤں، اپنی بیسک نیڈس کو پورا کروں. تو اگر اسی طریقے سے مائنڈ سائنس کی ٹیکنیک سے اس کا روٹ چاکرا ایکٹیو کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے زبردست طریقے سے اس کے اندر یہ آگ پیدا ہوگی اور وہ کام کی طرف جانا شروع کرے گا. ادروائز تو آپ اس کو کام پہ لگا بھی دیں. ایسا بندہ ہے فرض کے کراچی اب لے کے آگے آپ نے اس کو جاب پہ لگا دیا، تو ایک ہفتے بعد ہی کہے گا یار میں نے گھر جانا ہے، مجھے بڑا ایمرجنسی کام ہے، وہ آئے گا ہی نہیں. وہ ایسے کام پھر یا وہ ایسے کام کرے گا جاب کے دوران ہی مجھے نکال دیا جائے. اس کا روٹ چاکرا ویک ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا ریکی، تو اس کو ذرا واضح کیجئے، مطلب یہ کیا ہے ریکی؟ اس کو کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں، جن کو بالکل بیسک سے بتایا کہ کائناتی شعاؤں کے ذریعے جو پوری یونیورس میں شعائیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک مرکز پہ اور ایک انسان کے اندر داخل کرتے ہیں. اور اس انسان کے پاس کوئی بھی بیماری اس کے اندر ہے، سر درد سے لے کے کینسر تک. اس میں بیماری کا علاج نہیں ہے، اس میں جسم کا پاور ہوتا ہے. تو آپ کا جو سب سے مضبوط چاکرا ہے، کراؤن چاکرا، جو روحانی سے جوڑتا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے آپ کو، اس کے ذریعے وائٹ کلر کی ریز ہم ہاتھوں کے ذریعے آپ کی باڈی ہمیں ملتی ہے کائنات سے. ہماری بھی اپنی ریز نہیں ہے، ہمیں کائنات سے ملتی ہے. آپ ایٹیون ہے کائناتی فورسز کے ساتھ، آپ کو وہ انرجی ملی یونیورسل انرجی کے ذریعے اور آپ کے ہاتھوں کے ذریعے. یہ اگر آپ ٹچ نہیں بھی کرتے، ایڈوانس لیول آپ کو آتا ہے، ڈسٹینس ریکی آپ کو آتی ہے، تو آپ وہ انرجی کسی بندے کی باڈی کے اندر داخل کرتے ہیں اور پوری باڈی کے اندر گھومتی رہتی ہے 8-10 منٹ. اس کا بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ بتاتے ہیں ڈاکٹر مویز صاحب. کہتے ہیں اب ریکی سیکھ لیں آپ، جو مائنڈ سائنس کے نمبر 1 گرو ہیں پاکستان کے، ڈاکٹر مویز صاحب. کہتے ہیں پھر اب 2 ٹماٹر لیں گے، جیسے ایک ٹماٹر پہ 10 منٹ ریکی دیں اور ایک ٹماٹر پہ ریکی نہیں دیں، اور دونوں کو چھوڑ دیں، ایک ہی جگہ پہ دونوں کو رکھ دیں. وہ کہتا ہے آپ دیکھیں گے 2 سے 3 دن کے بعد ایک ٹماٹر گل سڑ جائے گا اور ایک ٹماٹر بالکل ہیلدی رہے گا. وہ ٹائم لگائے گا گلے سڑنے. ایک ٹماٹر 2 دن میں گل سڑ گیا اور ایک ٹماٹر کو 5 سے 6 دن لگ گئے. اس کو ریکی دی گئی تھی. اسی طرح انسان کے بھی وہ انرجی کے سرکلس کو پورا کر دیتے ہیں. آپ کے سرکلس بریک ہو جاتے ہیں، سرکلس پورے ہوتے ہیں اور زبردست طریقے سے آپ کے انرجی کا فلو قائم ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو آپ اوور کم کر لیتے ہیں. نہیں تو کس حد تک یہ مصدقہ ہے، اور اگر ایسی ہے تو پھر اب تک یہ اتنی مقبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے جو جینین ایکسپرٹس ہیں وہ بہت کم ہیں ریکی کے. اچھا. اور ایون مائنڈ سائنس کے جو جینین لوگ ہیں، جینین لوگ بہت کم ہیں. تو چونکہ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا، ظاہر بلیف سسٹم اس سائڈ سے ہٹ جاتا ہے. اور اس کو سیکھنے کے لیے استاد چاہیے، جینین استاد چاہیے جو ایٹیون کرے آپ کو. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. جیسے بات کریں میرپور کاسٹ میں ہارڈلی 4 سے 5 لوگوں میں میرے خیال جن کو ریکی آتی ہوگی. سر لاڑکانہ میں، رحیم ارکان، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. پورے پاکستان میں بات کریں تو مشکل سے یہ 1000 لوگ ہوں گے. اور باقی موڈیلٹیز جو مائنڈ سائنس کی ہے، NLP جس کو آتی ہو، جس کو ہپنوٹزم بھی آتا ہو اور جو کارپوریٹ لیول پہ کام کر سکے، تو یہ 100 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. تو کیونکہ لوگ ہی کم ہیں جو اصل لوگ ہیں، اس لیے جو جعلی لوگ ہیں وہ اس فیلڈ میں آتے ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ آپ کے پاس جن آ گیا اور اس طرح
हाँ, वो तो बाबा बंगाली होते हैं. उल्टी सीधी चीजें बता के, जैसे हाँ. मोटिवेशनल स्पीकर पे याद है, कहते कि बकरीद के दिनों में कसाई सब चाय बना रहे थे और उनके नाड़ीपन को महसूस करके साहिब खाना ने कहा कि उन्होंने देखा गोश्त खराब कर रहा है, उसने कहा भाई मुझे लगता है आप शौकिया कसाई बने हो, तो वो सर अस्बात में लाता है, कहता है ईद के अलावा आप क्या करते हो बाकी 364 डेज में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देता है, कहता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ. जवाब देता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ खुद, यानी इस तरह के स्पीकर्स आ गए, अब इस तरह के ट्रेनर्स आ गए, इस तरह के लोग. मसला ये हमारे यहाँ के वो जैसे मोटिवेशनल का लफ्ज इतना कॉमन हो गया है, और ख़ास तौर पे मैं जैसे अब मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं फ़ौरन इनकार कर देता हूँ कि नहीं भाई मैं नहीं हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर मेरे नज़दीक एक वेग टर्म है नंबर 1, और नंबर 2 वो यूजलेस भी है. लेकिन मोटिवेशन इज एक्शन बेस्ड, मीन्स यू हैव टू एक्ट. अब मैं आपको या आपके लिए खुद तो एक्ट नहीं करूंगा ना, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर कैसे हो गया? तो मेरा ये नज़रिया है कि मैं आई एम एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, आई एम गोइंग टू इंस्पायर यू, और जब मैं आपकी स्पिरिट में इंस्पायर करूंगा, यानी इन स्पिरिट जाऊंगा, तो खुद ब खुद आपका जहन तब्दील होगा और आप खुद एक्ट करेंगे. तो आई डोंट हैव टू बी मोटिवेशनल स्पीकर. मोटिवेशनल स्पीकर अब आप उसे बड़ा जब सुनते हैं ना तो बड़े जज्बात में आ जाते हैं. जैसे अगर आपको याद हो एक ज़माने में जब मैं बहुत छोटा था, आपने भी देखे हो शायद, वो मदारी एक वो तमाशा लगाते थे गाँवों में, शहरों में, हर जगह, और वहाँ फिर वो लोग जमा हो जाते थे, वो 2-4 तमाशे दिखाते थे, आखिर में वो एक मंजन निकाल के बेचना शुरू कर देते थे, या कोई उस ज़माने में डिटर्जेंट टाइप के पाउडर होते थे. मतलब वो बेचने के लिए वो एक तमाशा लगाते थे, लोगों को लाते थे और उसके बाद वो बेच देते थे. तो ये मोटिवेशनल स्पीकर वही होते हैं, ये सब वो मंजन बेचने के लिए आते हैं. लेकिन जब आप वो उस वक्त तो जज्बात में और उसमें इतने खो जाते हैं, और दूसरे लफ्जों में मैं मजाकतन कह रहा हूँ, वो माइंड न कीजिएगा, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, और वो हाँ, और वो फिर वो उनसे उनका मंजन ले लेते हैं. फिर दूसरे दिन जब वो सुबह उठ के खोलते हैं और कहते हैं यार मैंने पैसे क्यों ज़ाया किए. तो हाँ, तो मोटिवेशन का भी यही है कि आप जाइए, जज्बाती हो जाएं थोड़ी देर के लिए कि बस अब मैं दुनिया का सबसे अमीर हो जाऊंगा परसों, और फिर दूसरे दिन जब सो के उठेंगे कहेंगे यार मैं क्यों सुन रहा था उसकी तकरीर ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है. तो मेरा मतलब है कि मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशन ये सब ड्रामेबाजी जो जिस तरह से हमारे यहाँ एक्सप्लॉइट की गई है, हालांकि ये नहीं कि मोटिवेशन नहीं होती है डेफिनेटली, जो स्पीकर्स हैं अच्छे स्पीकर्स हैं, आला स्पीकर. लेकिन मैं ओवरऑल जो आजकल एक चल पड़ा है तमाशा, वो वाकई में जहाँ भी देख रहा हूँ, वो 13 साल का बच्चा है वो मैं और लिख रहा है मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ. भाई तेरा तो इल्म ही मुकम्मल नहीं हुआ अभी, तू मुझे कैसे मोटिवेट करेगा, मुझे बता. अचीवमेंट में नहीं है. जो हम उससे प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, आप लोग 2 साल से एक बंदा बेरोजगार है, अब उससे मशवरा लेने जा रहे हो, तो आप कैसे अहमक आदमी हो. हाँ, तो वो स्पीकर उसकी अपनी अचीवमेंट कुछ नहीं है. लोगों को बता दें मैं करोड़पति बना दूंगा और मैं ऐसे आपको आगे लेके जाऊंगा, उसकी अपनी अचीवमेंट जीरो है. तो वही वाली बात है कि हमारे यहाँ लोगों ने मतलब वो एक किस्म का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है. बहरहाल अल्लाह बचाए उन लोगों से हम सबको. तो आगे चलते हैं फिर इससे कि अब आप ये बताइए कि जो ट्रेनिंग आप देते हैं वो उसका अंदाज क्या होता है? मतलब आप कोई लेक्चर्स देते हैं या आप असाइनमेंट्स देते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, किस तरह से? मतलब मुख्तलिफ अंदाज है ना आज के दौर में. मोस्टली जो हमारी ट्रेनिंग है वो तो वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते हैं. जी. और उसमें डेफिनेटली असाइनमेंट्स दे देते हैं, कोई बता दिया ट्यूनमेंट. वो सिर्फ माइंड साइंस नहीं होती, 50% माइंड साइंस और 50% उसमें नॉर्मल चीज होती है. अच्छा. बेसिक मीडियम तो यही है. उसके बाद फिर ऑनलाइन है कि ऑनलाइन आपसे किसी ने रब्ता किया, उसको अपने ऑनलाइन ये चीजें बता दी. आजकल ज़ाहिर म्यूचुअल सारी चीजें जा रही हैं जी. तो म्यूचुअल तरीके से आपने गाइड किया. अच्छा. एक बुक पे काम कर रहा हूँ मैं, दी पीक परफॉर्मेंस कोड. मेरी इस साल के एंड तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी. क्या नाम था? दी पीक परफॉर्मेंस कोड. पीक परफॉर्मेंस कोड जी. इस बुक पे मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और ये इस साल के एंड तक ये मार्केट में आएगी इंशाल्लाह. फिर वो एक कंट्रीब्यूशन होगा. अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह इसी वीक में यूट्यूब चैनल पे लॉन्च हो जाएगा. अच्छा. उसके जरिए आपका मैसेज जो आगे जाएगा. हाँ. इसी तरीके से सिलसिला चलेगा. तो यूट्यूब चैनल जैसे अभी आपने कहा, तो मतलब
اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، مطلب اگر کوئی چاہ رہا ہو کہ وہ اپنا چینل کریٹ کرے تو اس میں کیا مطلب ہنڈرنس ہوتی ہے، کیا مسائل ہوتے ہیں؟ آپ تو چونکہ گزر رہے ہیں اس سے. انٹرسٹ تو نہیں ہے، صرف دو چیزیں انسان کو روکتی ہیں کوئی بھی کام کرنے سے. جی ایک تو نا کہ 100% پرفیکٹ مینٹیلٹی، کہ میں 100% چیز سیکھ لوں گا پھر میں یہ کام کروں گا، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. نہ اور کہتے ہیں کہ ٹمارو سینڈروم، کہ یہ کام کل کروں گا. تو یہ دو چیزیں جو ہے انسان کو روکتی ہیں. بالکل ایزی ہے، اور اس کا پورا کورس بھی پڑا ہوا میرے پاس، یہ چینل یہ کیسے کھلتا ہے. اگر کسی بندے کو چاہیے ہو تو وہ میسج کرے، اس کو فری آف کاسٹ وہ کورس سینڈ کر دوں گا. اچھا آپ کھول لیں اس کو، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں میں نے پیسے کمانے اس کے اوپر، تو اس کی بیسک نیڈ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے 1000 سبسکرائب کرنے اس کے اوپر. 1000 لوگ آپ 1000 اونلی، اچھا اور 4000 آورس کا واچ ٹائم آپ کا ہونا چاہیے. 4000 گھنٹے لوگوں نے دیکھا اس کو، اور 1000 سبسکرائبر اس کے اوپر ہو، تو اس کے بعد چینل مانیٹائز ہو جائے گا آپ کا. اچھا اس کے بعد آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں. اچھا میں نے یہ ٹاپک سوچا تھا آج کے لیے، کہ جیسے ابھی یہ پینڈیمک سچویشن ہے، جی اس جی میں ایسے لوگ جو 50+ ایئرز جن کی ایج ہے، ہاں ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، اور وہ گھر بیٹھے، میں اس کورونا میں یہ اس سے ویسے بھی گھر بیٹھے بیٹھے اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، کام کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. وہ کیا کریں؟ تو 3-4 طریقے ان کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو یوزفل بنائیں، پیسے بھی کمائیں. اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ ای بک لکھیں ایز اے گھوس رائٹر. اب وہ کیسے لکھیں گے؟ وہ فری لانسنگ پہ جائیں، فائبر پہ، اس پہ کیٹیگری بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ آپ کے سروسز ہائر کرتے ہیں، کہ آپ نے صرف آئیڈیا دینا ہے 250 ورڈس کا، اچھا اس کے وہ $20 تک پے کر رہے ہیں آپ کو، کہ آپ ایک آئیڈیا دیں کہ بھائی یہ بک کیسے لکھی جاتی ہے. اچھا ظاہر کمپلیٹ بک لکھ کے دیں گے اگر، تو ظاہر اس کے پیسے اس کے لحاظ سے ہوں گے. اس طرح بلاگ لکھ سکتے ہیں. اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے پاکستان میں ہماری web.com ProPakistani.com، اس پہ جائیں اور فری میں بلاگ لکھیں وہاں پہ، پہلے پریکٹس کر لیں وہاں پہ، اور اس کے بعد انٹلیکچوئل فورمس پہ جا کے آپ بلاگ لکھیں. اس کے علاوہ پھر آپ کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں لوگوں کو، آن لائن کاؤنسلنگ دیں جو ہمارے 50+ کے لوگ ہیں، کہ بھائی کیریئر اس طرح پک کر سکتے ہیں، آپ ریلیشن شپ اس طرح بلڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنا لو کا ریشو ایسے بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے غصوں کو ایسے کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ تو اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتے ہیں. اور لاسٹلی پھر یہ اپنا چینل کھولیں، یوٹیوب چینل کھولیں اپنا، جی جی اس پہ اپنا ایکسپیرینس شو کروائیں، ڈفرینٹ بکس کے بارے میں بتائیں، ڈفرینٹ کامیاب لوگوں سے ملاقات کروائیں. کوئی بھی ایک نچ پکڑی آپ نے، اور اس کے لحاظ سے اپنا چینل لانچ کر دیا. تو یہ کاؤنسلنگ کے بارے میں بتائیں، کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ کاؤنسلنگ جیسے آپ نے بتایا، کل آپ کے گیسٹ آئے تھے عبد المتین صاحب، میرے بہت اچھے دوست ہیں. جی جی تو ان سے آن لائن سیشن ہم ڈسکس کر رہے تھے. ہمارے پاس دنیا بھر سے کالز آتی ہیں. تو میں نے کہا میں کوچنگ میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں آن لائن. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کوچنگ کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے، 6-7 سیشن چاہیے، جس میں آپ اس بندے کی زبان سے نکلواتے ہو کہ وہ بندہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. جبکہ کاؤنسلنگ میں آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہو ودن 30-40 منٹس کہ بھائی آپ نے تھوڑی سی کیس ہسٹری لی اس سے، اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا بھائی اس جگہ پہ اس کا بلاک ہے، اس کام کو کرنے کی وجہ سے یہ بندہ پھنسا ہوا ہے. تو آپ اس کو وہاں پہ گائیڈ کر سکتے ہو کہ بھائی یہ 3-4 شعبے بنتے ہیں آپ کے انٹرسٹ کے لحاظ سے، آپ اس میں سے کسی ایک شعبے میں آ سکتے ہو. یا فرض کے ریلیشن شپ کے لحاظ سے جو پھنس گیا کہیں پہ، اس کی وائف چلی گئی گھر چھوڑ کے، یا پیرنٹس کے ساتھ نہیں بنتی اس کی، تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے اس کو کوئی نہ کوئی ایڈوائس دے سکتے ہو. یہ فرق ہے کوچنگ اور کاؤنسلنگ میں. کاؤنسلنگ میں آپ ایڈوائس دے سکتے ہو اس کو، تو پھر اس میں کوئک فکس ہے. اس میں تو کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے پھر؟ کنسلٹنٹ اور کاؤنسلر آپ کہہ لیں گے دونوں پیج بائی پیج ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن اس طرح کوچنگ کر سکتے ہیں ہم. لیکن جیسے آپ سے بھی سیٹنگ ہوئی تھی ایک بار، تو وہ 6 سے 7 سیشنز کا کام ہے. وہ 6 سے 7 سیشنز میں آپ جائیں اور وہ اس سے کیس ہسٹری لیتے رہیں، وہ خود بتائے گا سولوشن اس کا کہ بھائی یہ اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے. اور اسی میں سے جو بیسٹ تھا وہ نکل گیا اس میں. کاؤنسلنگ ہے 30 منٹس کا سیشن، کوئی بندہ آپ کے پاس آیا 40 منٹس کا سیشن کے لیے آیا، کہ آپ نے اس کو یہاں تک گائیڈ کر دیا، آپ نے دیکھا کہ بھائی اس کی جو ساری جو ویکنس ہے، اس کا جو توڑ چھپا ہوا ہے، اس کی ہیلتھ کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے، آپ نے گیس کیا. تو فزیکلی آپ کے پاس آتی ہے، آن لائن آپ نے دیکھا یہ بالکل ویک ہے، یہ ایڈکٹ ہے ڈفرینٹ چیزوں میں. تو آپ نے اس کو پہلے ٹول یہ بتایا کہ اپنی ہیلتھ امپروو کرو آپ. تو اس نے ہیلتھ امپروو کی تو آٹومیٹک سے وہ اس کے جو کیمیکلز جنریٹ ہوتے تھے، نیگیٹو کیمیکلز، وہ ریڈیوس ہوئے اور وائس کا کام پہ جانے لگ گیا. یا مائنڈ سائنس کو ہم بیچ میں لے کے گئے. کاؤنسلنگ کیا اس کو طریقے سے آپ نے اس کے انرجی کے چاکراز بیلنس کر دیے اس کے، اور زبردست طریقے سے اس کا اعتماد اپنے ذات پہ بحال ہوا. جو تھرڈ چاکرا کیا تھا ہمارا تھرڈ چاکرا ہمارے سیلف رسپیکٹ کو شو کرتا ہے کہ اپنے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہیں آپ. جس کا وہ چاکرا ویک ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، اپنے اوپر ترس کھاتا ہے، اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہر بندہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میری پروموشن نہیں ہو سکتی، مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. وہ چاکرا ایکٹیو ہو گیا آپ کا، اپنی ذات پہ بلیف زبردست طریقے سے قائم ہو گیا آپ کا، اور پھر پراپر گائیڈنس بھی مل گئی آپ کو. صرف وہ چاکرا
بیلنس کرنا کافی نہیں ہے, محنت بھی کرنی ہے اس کے بعد, پھر آپ ایک طریقے سے آگے چل سکتے ہیں. کاؤنسلنگ یہ ہے. اچھا خیر وہ اس پہ ایک بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے, ہاں کیونکہ میں قطعی اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں, کیونکہ پھر وہ تھراپی میں آ جاتی ہے اگر آپ اس کو سجیشن اور سولوشنز بتا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میرے نزدیک آپ اس کی ذہنی صلاحیتوں کو سلب کر رہے ہیں, آپ اپنا پرسپیکٹو دیکھے کہ یوں کر لو جا کے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے, چلیں ایز اے کاؤنسلر میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ نے مجھے کہا کہ نہیں جاؤ گھر اور جا کے بیوی کو 2 تھپڑ مارو ٹھیک ہو جائے گی, تو وہ آپ کی اور میری 2 ڈفرینٹ زندگیاں ہیں. آپ ایک لحاظ سے اس میں مداخلت کر رہے ہیں, آپ کو تو وہ سچویشن ہی نہیں پتا, صرف آپ نے میری بات سن کر مجھے مشورہ دے دیا ہے. تو وہ ایک طویل بحث ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا جا رہا. اگر بائی 6 سے 7 سیشن کے لیے آئے آپ کے پاس تو پھر آپ وہ نہیں وہ 6-7 سیشن نہیں ہے اصل میں, وہ وہی 40 منٹ جو آپ اپنی بلکہ اس کو یوں کہہ لیں کہ آپ اپنے نقطۂ نظر کو دوسرے کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایز اے کاؤنسلر یا ایز اے ٹرینر, ٹھیک ہے, یا کنسلٹنٹ. یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اپنا مجھے پوائنٹ آف ویو دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہی کروں گا, بلکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ثاقب صاحب کا اس پہ نقطۂ نظر کیا ہے. تو وہ تو وہاں تک تو بات صحیح بنتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جاؤ ڈاکٹر صاحب آپ جائیں اور اپنی بیگم کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے کلیگ کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ جا کے اب یہ حشر برپا کریں, تو وہ میرے نزدیک اپلیکیبل نہیں ہے لائف میں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی صلاحیت کہیں نہ کہیں مجھے بھی دی ہوئی ہے. تو میرا کام ایز اے کوچ, میں چونکہ میں تو کوچ ہوں, اور میں نہ تو کاؤنسلر ہوں, نہ ٹرینر ہوں, نہ ایڈوائزر ہوں, نہ کنسلٹنٹ اپنی جگہ ہوں, لیکن کوچ میں زیادہ ہوں. تو کوچ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی جواب نہیں دیتا, آپ نے خود ہی بتایا ابھی, نہ ہی وہ آپ کو حل بتاتا ہے, بلکہ وہ آپ ہی سے سوال کر کے پوچھتا ہے کہ آپ اسے کیسے حل کریں گے, اور وہ خود بخود میری ذہانت سے ہی میں اس کا, دیکھیں جو سوال آپ کے ذہن میں ہے اس کا جواب بھی آپ ہی کے پاس ہے, میرے پاس نہیں. یہ تو پوری مائنڈ سائنس ہو جائے گا. مائنڈ سائنس ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس خود ہے. ہاں تو وہی والی بات ہے. تو اب ہم اس میں اگر اپنی مینٹلٹی یا اپنے پرسپیکٹو کو انٹرجیکٹ کر رہے ہیں کسی میں, تو وہ میرے نزدیک ناانصافی ہے, کیونکہ ہم اس کی صلاحیتوں کو سلب کر کے ہم اسے محکوم بنا رہے ہیں ذہنی طور پہ ہمارا. تو خیر وہ ایک لمبی طویل بحث, انشاءاللہ دوسری نشست میں یہ کریں گے ہم تفصیل, اور کوشش کروں گا میں وضاحت پوری طرح سے کر سکوں کوچنگ کے بارے میں. تو لیڈرشپ کے بارے میں بتائیں. لیڈرشپ آپ کا موضوع ہے اس پینڈیمک سچویشن میں, فیملی کے اندر لیڈرشپ کیسے ڈیولپ کی جائے؟ دیکھیں لیڈرشپ تو جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. چاہے وہ آپ کا گھر ہو, چاہے آپ کا محلہ ہو, چاہے آپ کا شہر ہو, چاہے آپ کا ملک ہو, یا آپ کی کمپنی ہو, آپ کا بزنس ہو, قیادت پر ہی سارا دار و مدار ہوتا ہے. اس کے اونچ نیچ, اتار چڑھاؤ, ترقی تنزل, ہر ایک کا. اگر خاندان کا قائد مضبوط ہے, آپ دیکھیں خاندان مضبوط ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کاروبار میں اگر آپ ہیڈ آف یور بزنس ہیں, اور اگر آپ مضبوط ہیں اور اچھے قائد ہیں, یو نو ہاؤ ٹو لیڈ, تو لیڈرشپ از دا بیس فار ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. لیکن اب لوگوں کو سمجھ یوں نہیں آتی کہ لیڈرشپ ہے کیا, مطلب لیڈرشپ کسے کہتے ہیں. وہ تھوڑی سی ہمارے یہاں لیڈرشپ کو جسے کہا جاتا ہے ہمارے ساؤتھ ایشین معاشروں میں اور پالیٹکس میں, اور یہ وہ پریولیج سمجھتے ہیں لیڈرشپ کو, ٹھیک ہے نا, کہ جی جس کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں اور اس کا کام کر رہے ہیں, اور جو لوگوں کو حکم دے رہا ہے وہ شاید لیڈر ہے. ایسے ہی ہے نا, پوزیشن ہے اس کے پاس کوئی. ہاں تو وہ پوزیشنل لیڈر ہے. میں نے جیسے بتایا نا کہ زندگی میں لیڈرشپ کے 5 مرحلے ہوتے ہیں. اگر آپ نے شاید کبھی اسٹڈی کیا ہو تو دیر آر 5 لیولز آف لیڈرشپ. چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے, تو سب سے بیس اور سب سے نچلا جو لیول ہے وہ ہے پوزیشن لیڈر, ٹھیک ہے نا. جیسے اب میں نے کسی کو ہائر کر لیا ایک مینیجر اپنی کمپنی کا,
اب ظاہر ہے وہ آتا ہے، اس کے نیچے کئی لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ نہیں بتاتا یہ کر لو وہ کر لو، تو کیا آپ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہے؟ نہیں، وہ مینیجر ہے، کیونکہ لیکن اس کے پاس پوزیشن ہے تو اس لیے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، لیکن اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں پوزیشنل لیڈر۔ لیکن جو اس سے دوسرا مرحلہ ہے، یعنی سیکنڈ لیول آف لیڈرشپ ہے، وہ پھر پوزیشن تو اس کے پاس ہے، اب وہ ڈیولپ کرتا ہے ریلیشن شپ، تعلقات اپنی ٹیم سے، اپنے لوگوں سے، ان کے ساتھ ملتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، کئی بار ان کو محسوس کرتا ہے، ایمپیتھائز کرتا ہے، ان کے پاؤں میں، ان کے جیسے کہتے ہیں ان کے شوز میں جا کر محسوس کرتا ہے کہ یار ان کی بیچاروں کی کیا مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ پرمیشن لیڈر۔ تو لوگ پھر اسے پسند کرنے لگتے ہیں کہ یار یہ بڑا، میرے باس نے آج مجھے بٹھا کے سارا پوچھا، یار بڑا اچھا آدمی ہے، اور بیچارے نے بڑی ہمدردی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آئندہ مجھے وہ ہیلپ بھی کرے گا، تو آپ کو ظاہر ہے آپ کی تھوڑی سی رغبت اس کی طرف بڑھ جائے گی۔ تو پھر آپ اگلے دن کیا ہوگا کہ اگر آپ نے کام 4 بجے ختم کر لیا اور 5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ جائیں گے سر وہ کام تو ہو گیا، اگر کوئی اور کام ہو تو بتا دیجیے، ابھی 1 گھنٹہ پڑا ہے، کہتے ہیں نا ایسا۔ تو وہ ہو جاتی ہے پھر پرمیشن، یعنی آپ اس کو باقاعدہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیکسٹ لیول بن جاتا ہے پرمیشن لیڈرشپ کا۔ پھر اس سے تیسرا جو درجہ ہے، چونکہ یہ پورے ایسے ہیں کہ ایک ایک لیول پہ میں پورا دن بول سکتا ہوں تو وہ مطلب ہمارے جو سیمینارز چلتے ہیں یا کانفرنسز، ان میں 5 سیشن ہوتے ہیں پورے پورے گھنٹوں کے ہر لیول پہ۔ تو تیسرا جو لیول ہے میں مختصر بتا رہا ہوں، وہ کہلاتا ہے پروڈکشن لیڈرشپ، پروڈکٹیوٹی۔ اب میں آپ کا باس تو ہوں بائی پوزیشن، اب میں آپ سے بڑے محبت کا رشتہ بھی میرا قائم ہو گیا، آپ نے مجھے اجازت بھی دی کہ سر بتائیے میں کیا کروں، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسرا لیول ہے کہ میں کر کے بتاؤں خود کہ دیکھو ایسے کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اور دیکھو اس کے ریزلٹ یہ ہیں، پروڈکٹیوٹی، میں نے پروڈکشن شو کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے واو کہ یار یہ واقعی بندہ دیکھو میرا باس ہے، بڑا پیار اور محبت کرنے والا بھی ہے، اور واقعی کام بھی جانتا ہے۔ آ جاتا ہے نا یہ خود بخود یہ جملہ کہ یار کام جانتا ہے، یار میں تو باس سے سیکھ رہا ہوں بھائی وہ۔ تو آپ کی عزت اور احترام اور لیڈرشپ کا مرتبہ بڑھ گیا اس کے ذہن میں، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کا رول ماڈل بن جاتے ہیں کہ یار دیکھیں کتنا اچھا آدمی ہے۔ پھر چوتھا جو لیول ہے وہ، بلکہ یہاں پر میں اسے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا لیول ہے آج کے دور میں، وہ ہے پیپل ڈیولپمنٹ۔ اب آپ نے پوزیشن بھی لی، پرمیشن بھی مل گئی، پروڈکشن بھی دکھا دی، اب آپ کہیں گے ثاقب صاحب دیکھیں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، میرے آپ کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا میں نے یہ کیسے کیا، آپ نے سمجھ آئی آپ کو، آپ نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب بالکل میں سمجھ گیا، تو چلیں پھر آج ایسا کریں، آپ کریں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو بتایا میں کیا کرتا تھا، تو آپ نے کہیں گے یار ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس لیول پہ آپ کسی بھی بزنس میں، کمپنی میں، یا کسی بھی کمیونٹی میں آپ آ جاتے ہیں، تو آپ اس کمیونٹی کی ریزلٹس کو ایڈ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسے 5 6 7 8 اور محمد ثاقب پیدا کر دیے اس کمپنی میں، ٹھیک ہے نا، اور آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، تو آپ کا جو ریزلٹ ہوگا وہ پروڈکشن کا وہ 7 8 گنا بڑھنا شروع ہو جائے گا، اچانک ایکسپلوڈ کر دیں گے آپ، تو وہ کہلاتی ہے پیپل ڈیولپمنٹ۔ اور یہاں پر آ کر 99% لیڈرز اینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آخری اور 5واں لیول جو ہے وہ کہلاتا ہے پینیکل، مینس کسی بھی اونچائی پر، سب سے اونچی جو چیز ہوتی ہے نا کسی بھی عمارت کی، وہاں پہنچنا۔ اب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ you have done so long, you have done so much, and you have done so far that you don't have to do anything, everybody is going to do for you، ٹھیک ہے، آپ کی لیگیسی کے ساتھ چلے۔ جیسے آپ دیکھ لیں مدر ٹریسا ہیں، ٹھیک ہے، یا نیلسن منڈیلا ہے، یا عبدالستار ایدھی ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، وہ تو اب نہیں ہے نا اس دنیا میں، ڈاکٹر روت فاؤ بھی ہماری، ہیں، ڈاکٹر روت فاؤ، ہاں، مطلب وہ اب آپ دیکھیں نا ان کی لیگیسی کو لے کر چلا رہے ہیں لوگ، اور خود دے رہے ہیں، ابھی بھی ان کے نام سے کام ہو رہے ہیں، تو ان کا موجود ہونا یا نہ ہونا فزیکلی ضروری اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کام اور سسٹم چل رہے ہیں ان کے نام سے۔ تو وہ ہوتی ہے پینیکل لیڈرشپ، جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ
بیٹھ کے غور کریں کہ یار میں لیڈرشپ کے کس معیار پہ ہوں، ابھی پہلے لیول پہ ہوں، دوسرے لیول پہ ہوں، تیسرے لیول پہ ہوں، چوتھا تو بہت اعلیٰ ہے اگر آپ نے ایسا کر دیا اور کریں گے انشاءاللہ جو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ بڑے کامیاب انسان ہیں دنیا کے۔ تو لیڈرشپ میں یہ تمام مراحل ہوتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، اور وہی آپ کو دوسروں کو بھی سکھانا ہوتا ہے۔ تو دس از لائک میرا جو لیڈرشپ کا فلسفہ ہے وہ یہ۔ کچھ ایسی بات کر لیتے ہیں، میں نے کاپی رکھا تھا کہ اس پینڈیمک سچویشن میں اسپیشلی پاکستان میں لوگ پیسے کیسے کمائیں، لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، جی جی بالکل بالکل، ہماری انکم بند ہوگی، کچھ لوگوں کو سیلریز نہیں مل رہی، جی جی جی، ہم ایسا کیا کریں یہاں پہ بیٹھ کے کہ پیسے کیسے کمائیں؟ چلیں آپ سے میں چلیں آپ سے پہلے میں ذرا شروع کر دیتا ہوں اس کو، پھر آپ آگے بڑھائیں اس بات کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو بھی ہم جس سے گزر رہے ہیں اس تکلیف سے پوری دنیا، تو یہ دنیا میں پہلی بار تو خیر نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امتحانات ہمیں دیے جاتے ہیں جب ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ایسے کئی اور بھی بحران انسانی تاریخ میں آ چکے ہیں اور لوگ گزر چکے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب وہ بحران گزر جاتے ہیں تو پھر زندگی جو ہوتی ہے نا وہ یکسر بدل جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں دسمبر 2019 میں واپس چلا جاؤں گا جب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، چیزیں یکسر بدل چکی ہوں گی، نارمز ہمارے چینج ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آج دیکھیں جو بچے اسکول نہیں جا رہے، مہینوں سے بیٹھ کے آن لائن پڑھ رہے ہیں، تو یہ آن لائن چیز کوئی آج کی تو نہیں ہے نا، یہ تو پچھلے 15-16 سال سے تھی ہمارے پاس، لیکن چونکہ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، ہم نے اتنا استعمال نہیں کیا اسے۔ اب یہی بچے جب 4-5-6 مہینے اسکول نہ گئے اور بیٹھ کے آن لائن پہ سارے کام بھی سیکھے کیے، اب یہ جب دوبارہ اسکول کی عمارت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، چیلنج ہوگا ذہنی طور پہ، اور پھر وہ یہ ہوگا کہ ہم بھی سوچیں گے کہ یار ایسی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اگر وہ یہ گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں تو ایز اے ماں باپ ہم سوچیں گے کہ یار اچھا ہے، نہ صبح 6:30 اٹھ کے مجھے ویگن میں بٹھانا ہوگا اور پھر اس کے لیے سارا دن پریشان رہنا ہوگا، اللہ خیر سے واپس لائے، یہیں گھر میں بیٹھے کمپیوٹر ہے، بیٹھ کے اپنا کام کرتا رہے، ٹیچر سے پڑھتا رہے اور ہماری نظروں کے سامنے بھی رہے، تو بہت ساری چیزیں نارمز ہمارے بدلیں گے۔ اسی طرح جو لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں ان پر بھی بڑا اثر آئے گا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو روزانہ دکان کھولتے ہیں اور دکان بند کرتے ہیں، میں تو ان کی بھی جو آفیسز میں بیٹھے کمپیوٹرز میں کیوبس میں کام کرتے ہیں، تو وہ سارے کام گھر سے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری جب چیزیں چینج ہو جائیں گی تو اسی طرح کمانے کے لیے بھی طریقے چینج کرنے ہوں گے اب ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اب نئے دور کے ساتھ اور نئے نارم کے ساتھ جینا ہوگا۔ تو آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کم از کم جہاں ہمیں اتنے بڑے عذاب میں اور امتحان میں دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سہولیات بھی تو دے دی ہیں، ذرا ہم غور کریں اور اس کا شکر کریں کہ دیکھیں جی آج پچھلے کسی بحران میں دنیا میں آئے ہوئے یہ سب سہولیات تو نہیں دی، لیکن آج آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں اور ہم آمنے سامنے بات کر رہے ہیں۔ اس دور میں تو ایسا نہیں تھا، اگر آپ کو گھر میں بند کر دیا جاتا 3 مہینے کے لیے تو آپ تو دنیا سے مطلب یا تو ذہنی مریض بن جاتے تھے لوگ، یا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ پھر آج ہمیں کام کرنے کے راستے بھی ہیں، تو آپ اس وقت ہماری نوجوان نسل ہو یا ایون مڈل کلاس اور ایوریج پیپل جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ نیا راستہ ڈھونڈے، اور نیا راستہ بڑا آسان ہے۔ وہ کون ہے ایسا جس کے آج ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں 90% آبادی کے ہاتھ میں ہے، 10% شاید وہ بھی عمر کے اس حصے میں ہوں گے اس لیے شاید نہ ہو، ورنہ سبھی کے پاس ہے۔ اب اس فون کو ناجائز اس کا ضیاع کرنے کی بجائے یا اس کا استعمال کرنے کی بجائے ہم اگر اسے صرف اس چیز کو صحیح استعمال کر لیں، اس چیز کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے بہت سارے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں آج آپ کے پاس گوگل ہے، یوٹیوب ہے، آپ بیٹھیے بجائے وہ واٹس ایپ پہ بیٹھ کے لطائف اور وظائف ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، احمقانہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بجائے کوئی کام کی بات کر لو، اس سے سیکھ لو اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں آپ کے اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے لیے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں روزی کا رازق تو اللہ ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے نا، اور جو آپ کے نصیب کا ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن
ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری سہولیات ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے نا کہ ہم بھوکا مرنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو ایسے ذرائع موجود ہیں. آپ ڈیجیٹلائز کیجئے, ہر چیز کو ڈیجیٹلائز ہونا ہے. کم و بیش تقریباً ہوتی جا رہی ہیں اور ہونا ہے. بہت سے کاروبار اب جو ہوں گے وہ فزیکل سے ورچوئل ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. اسی طرح جیسے آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کوچنگ کرتے ہیں, سیمینارز ہیں, ورکشاپس ہیں, اب ہم ورچوئل کر سکتے ہیں, کیا کمی ہے؟ تو یہ سب کمانے کے ذریعے. ویسے میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اسی لیے تھوڑا سا میں ایک بریف بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی جو پاکستان میں جو ینگسٹرز ہیں ابھی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا موبائل فون بھی آپ کے پاس ہے تو آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی سب سے پہلا کام کریں, آپ نے فری لانسنگ کی فیلڈ میں جائیں. آپ لوگ جی اور جی سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اس کا فائبر کا, اس پر اپنے اکاؤنٹس بنائیں. جی جی تو آپ لوگ آسانی سے $20-30 ڈیلی کے کما سکتے ہیں. اور یہ کورس کیسے ہوتا ہے, کیسے سیکھیں گے آپ, اس کا بھی کمپلیٹ کورس یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. یوٹیوب پہ ڈفرنٹ ویڈیوز دیکھیں, سیکھ جائیں گے وہاں سے آپ. جی اور جی میرے پاس بھی ہے, مجھے بھی اگر آپ میسج کریں گے میں فری آف کاسٹ وہ کورس بھیج دوں گا آپ کو. جی کوئی بھی کام آپ کو آتا ہے, آپ ایکسل پہ کام کر سکتے ہیں, پاور پوائنٹ پہ آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں, آپ وائس اوور آرٹسٹ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں, جی تو آپ آرام سے فری لانسنگ کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں. جی اس بالکل. کے بعد کروڑوں بچہ ایسا جو ابھی پڑھ نہیں رہا, جو جی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک آن لائن ایپلیکیشن اتنی پاپولر نہیں ہوئی, تو یہ کام آپ شروع کریں. اپنے آس پاس ایسے گھر دیکھیں آپ لوگ, اپنے جاننے والوں میں, فرض کی آپ کراچی میں تو آپ کے جاننے والے گاؤں میں ہو سکتے ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, گلگت میں, دنیا میں. تو آپ نے ایک ٹائم فکس کیا 2 گھنٹے کا, آپ نے کہیں 2 گھنٹوں میں آپ کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا, اور بہت نامنل چارجز پہ, ایک دن کے ایک بچے سے صرف لے 100 روپیز. اس طریقے سے آپ نے 25-30 بچے بھی کر لیے اسٹارٹ میں. آپ کہہ رہے میں 2 گھنٹے ان کو اسٹوری ٹیلنگ اور گیمس کرواؤں گا. ٹائم ہو سکتا ہے صبح 10 سے 12 بجے کا. اسٹارٹ 25 بچے مل گئے آپ کو, تو ڈیلی کے 2500 روپے آپ کو آنا شروع ہوگی. ڈیلی کے 2500 روپے جی جی ایکسٹرا آ رہے ہیں آپ کے پاس. اس طرح جیسے بچے بڑھتے جائیں گے آپ کے, آپ گھر کے اور بندے انوالو کریں, اس میں اپنی سسٹر کو ڈال دیں, اس میں پڑھی لکھی ہے, 1 گھنٹے سیشن کروا دیں, 1 گھنٹے سیشن آپ کروا رہے ہیں. تو اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر والدین کے لیے بھی برڈن کم ہوگا کہ بھائی یہ بچے سارے دن تنگ کرتے رہتے تھے, ہم نے 2 گھنٹے کے لیے بچے میں انتظار کریں گے, یہ 2 گھنٹے شروع ہوتے ہیں, 2 گھنٹوں کے لیے آپ لوگ ایک پراپر اسکول کھول سکتے ہیں, آن لائن اسکول کھول سکتے ہیں. بالکل. تو یہ دیکھیں, ہاں اگر آپ تھوڑے سے ٹیکنالوجی سے شغف رکھتے ہیں, اسپیشلی ینگ جنریشن, ایک صاحب وہاں پاکستان میں بڑے تیزی سے کام کر رہے ہیں, میں بڑا ان سے متاثر بھی ہوں, لیکن وہی کام تھوڑا کسی حد تک میں بھی یہاں کر رہا ہوں. میں اپنے امریکن دوستوں سے, جو ہمارے گورے ہیں, یہ اب میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر تمہیں ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے, ورچوئل اسسٹنٹ جو بھی کام تمہیں ان سے کرانا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, میں $100 میں آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ دلا سکتا ہوں پاکستان سے. اب ایک بچہ جو گھر میں خالی بیٹھا ہے آج کے دور میں, ٹھیک ہے, اس کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے, تو اگر اسے 17,000 روپے مہینہ کم از کم گھر بیٹھے مل رہا ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتا چند گھنٹے روزانہ؟ بالکل کرنا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ ایسے 2 کلائنٹ بھی پکڑ لیتا ہے تو مہینے کے 34,000 اسے گھر میں بیٹھے ہوئے مل رہے ہیں. کہیں نہ جانا ہے, نہ پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, نہ جان کو رسک پہ ڈال رہا ہے موٹر سائیکل پہ, نہ بدماشیوں میں پڑ رہا ہے, نہ چھچورے دوستوں میں بیٹھنے کا اس کو موقع مل رہا ہے, اور اس کا ٹائم بھی گزر رہا ہے, اور ماشاءاللہ اپنے گھر کے لیے 30,000 روپے کما بھی رہا ہے. تو میں نے تو مطلب یہ کہا کہ بھی, اور لوگ یہاں بڑے انٹرسٹڈ ہیں ان چیزوں میں. جب اگر ایسا کوئی گروپ ہو مجھے, تو میں کہتا ہوں کہ لوگ یہاں $100, کیونکہ یہاں $100 کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ان کے لیے, لیکن $100 میں اگر میں یہاں سے آپ کو بھیجوں کہ یار یہ میری 4 ویڈیوز ذرا ایڈٹ بھی کر دینا, اور تھوڑا سا یہ فلاں چیزیں ذرا ٹھیک کر دینا, اب وہ بچے کے لیے میرے خیال آدھے گھنٹے کا کام ہوگا, کیونکہ وہ ٹیکنیکلی انکلائنڈ ہے, میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. پھر میں کہوں گا یار یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, ذرا اس کو بھی سیٹ کر دو, کس طرح سے کرنا ہے, ذرا یہ ذرا دیکھ سکتے ہو تم. تو وہ بچے بڑے تیز ہیں ان چیزوں میں. تو میرا مطلب ہے کہ $100 میں مہینے کے اگر وہ دے رہا ہے, اور چھوٹے چھوٹے کام کبھی ظاہر ہے وہ روز دن میں 6 بار تو نہیں کہے گا, ایک کا دکھ کام کبھی دن میں اگر وہ بتا رہا ہے تو وہ کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے 1 آدھ گھنٹے میں. اور ایسے 2 یا 3 کلائنٹ ہیں ان کے پاس, تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے 50,000 روپے مہینے کے گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں. کیوں نہیں ایکسٹرا کروا رہے ہیں, جو آپ کی جاب یا سسٹم جو بھی تھا اس سے ہٹ کے پیسے کما رہے ہیں. ہاں, تو یہ بہت خوبصورت ہے, مطلب آئیڈیاز ہیں جو کرنا بندہ چاہتے آن لائن نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے 2 آئیڈیاز میرے پاس ہیں. آن لائن اچھا, فیسلٹی نہیں ہے اس کے پاس, کسی گاؤں میں رہتا ہے یا شہر میں, جی موبائل جی, بھی نہیں ہے, لیپ ٹاپ بھی نہیں اس کے پاس, تو گھر کے لوگوں کو وہ کوکنگ پہ لگائے. ایسے لوگ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھے جو اکیلے رہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں چھڑے کہتے ہیں پاکستان میں, جی 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 3 ٹائم گھر کا بنا ہوا کھانا آپ کو پرووائڈ کروں گا, صاف ستھرا کھانا, جی جی, اور ہر کسٹمر سے آپ 20-30 روپیز کما رہے ہیں, کتنے کسٹمر جنریٹ کر لیے آپ نے,
اور آرام سے آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے ڈے ون سے 2 سے 3 ہزار روپے روز سے کما سکتے ہیں آپ. ڈے ون سے رمضان آ رہا ہے, سحری افطاری کا بندوبست کریں ایسے لوگوں کے لیے کہ بھائی بنی بنائی گھر کی سحری افطاری میں گھر پہ پرووائڈ کروں گا. جتنے کسٹمر بڑھاتے جائیں گے سروس بھی ان کے لیے اور آپ کے لیے ایک اچھی انکم سورس جنریٹ ہوگی. یہ کام گھر بیٹھے بیٹھے کریں. اس طرح آپ واشنگ شروع کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے کپڑے کلیکٹ کیے, آپ نے کہا کپڑے کلیکٹ کر کے میں 2 دن کے بعد آپ کو گھر پہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے آرام سے, وائرس بھی اس کے ذریعے نہیں آتا. آپ نے یہاں کپڑے واش کیے گھر پہ, اس کو پریس کیا اور پریس کر کے ڈلیور کر دیا. ایک بات یاد رکھیں کہ قسمت کا پرندہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور وہ ایک گلی میں آیا اور اس گلی میں 200 گھر تھے. جس گھر پہ وہ پرندہ چلا جائے گا اس گھر کی قسمت بدل جائے گی. وہ پرندہ کیسے پہچانے گا میں کس گھر میں جاؤں؟ وہ پرندہ ایسے پہچانے گا جس گھر کے باہر محنت کا درخت سب سے اونچا لگا ہوگا, سب سے گھنا ہوگا, سب سے برابر ہوگا. وہ پرندہ آئے اور اس درخت پہ بیٹھ جائے گا. تو درخت ہم نے لگانا ہے پہلے, پرندہ اللہ تعالیٰ پھیرے گا. ہم بیٹھے رہے قسمت ہماری خراب ہوئی, قسمت خراب, درخت لگایا نہیں, پرندہ آیا بھی, پرندہ نے کہا یہاں بوٹا بھی نہیں ہے, یہاں پنیری بھی نہیں ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہ کسی اور گھر میں چلا جائے گا. تو پھر دوستوں کام شروع کرنا ہے ہم لوگوں نے, بیسکس سے کام سٹارٹ کریں, چھوٹے لیول پہ کام سٹارٹ کریں. وہ ایک بہت پرانی کہاوت, مجھے بلکہ وہ مزاحیہ کہاوت تھی. جب میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے ایک استاد تھے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں, اور میں نے ان سے پوچھا پاکستان جب بنا تو مطلب اس کے بارے میں, تو کہنے لگے بیٹا زندگی میں 2 موقع ایسے آتے ہیں قوموں کی تقدیر میں جب لوگ بن جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں. تو میں نے کہا میں وہ کون سے ہیں جو اقوام کی؟ کہنے لگا یہ جب کوئی نیا ملک بن رہا ہو یا پرانا ملک ٹوٹ رہا ہو, لوگ بن جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں. تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں ہے, میں بچہ تھا اس وقت. انہوں نے کہا بیٹا دیکھو, جب وہ انڈیا تقسیم ہو رہا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, تو بے شمار شرفا جو بیچارے کاروباری تھے وہ فٹ پاتھوں پہ آ گئے, کیونکہ وہ جو ہبڑ دبڑ مچی اور ظاہر لوگ ادھر سے ادھر مائگریشن شروع ہو گئی. اور وہیں یہ ہوا کہ چونکہ ایک نیا ملک بن رہا تھا پاکستان, تو لوگوں نے سامان اٹھایا, جو بھی تلنگے تھے ان کے پاس تو سامان ہی نہیں تھا, انہوں نے تو اپنی چپلیں اٹھائیں اور بیٹھ گئے ٹرین میں کہ نیا ملک بن رہا ہے, چلو وہاں کوئی ڈھونڈیں گے جگاڑ. اور پتہ چلا وہ سارے میراثی یہاں کے سید بھی بن گئے, کوئی جو تیلی تھا وہ شیخ بن گیا, جو ملک تھا جو چاہے لکھ لو, اسے کون جانتا ہے یہاں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب جو ہے معززین بھی بنتے چلے گئے پھر. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بحران کی بات کر رہا ہوں, خیر وہ تو ملک کی بات تھی. تو بحران بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بیچارے اچھے شریف کاروباری لوگوں کے تختے بھی ہو جائیں گے اس بحران کے بعد, چونکہ اتنے مہینے کاروبار بند رہنا, ظاہر مالی نقصانات بھی ہوں گے بہت سے. لیکن اسی دوران بہت سے نکمے جو گھروں میں ویسے ہی بیٹھنے کے عادی ہیں, باہر جاتے ہوئے انہیں ویسے ہی موت آتی ہے, وہ شاید اچھے بھی ہو جائیں. یہ ان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ سمجھ کے کام کریں. فری لانسنگ کو 8 سے 10 گھنٹے روز کے 8-10 گھنٹے چینل میں اپنا, بس اس کو تھوڑا سا چینلائز کرے, تھوڑا اپنے آپ کو فوکس کرے, تو ڈیفینیٹلی وہ مطلب ایک نیا راستہ مل جاتا ہے. چلیں دیکھیں, اب میں آپ سے آخر میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں لوگوں کو اس پینڈیمک کے تناظر میں بھی, اور ویسے بھی ایز اے استاد, ایز اے ٹرینر, ایز اے اسپیشل, چونکہ مائنڈ سائنس کے آپ ایکسپرٹ ہیں, کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ لاسٹ میں اپنا پیغام ایک چھوٹی سی اسٹوری دیتا ہوں آپ لوگوں کو. جی جی جی. بڑا فیمس کنٹری ہے ہانگ کانگ, اور ہانگ کانگ مشہور ہے اپنے ٹیمپلز کی وجہ سے. وہاں بدھسٹ مذہب کے بہت سارے ٹیمپلز ہیں. جیک کینفیلڈ میرے فیوریٹ رائٹر میں سے ایک, وہ لکھتے ہیں اپنی بک میں, ہم ایک ٹیمپل کو دیکھ کے ہم بڑے امپریس ہوئے. کہتے اس کی بڑی ہسٹری تھی. کہتے اس ٹیمپل میں ایک مجسمہ بنا ہوا تھا, کلے کا, مٹی کا بنا ہوا مجسمہ تھا وہاں پہ, جو کہتے ہیں 10 فٹ سے بھی زیادہ تھا, اور اس کا ویٹ منوں میں تھا. انہوں نے 1962 میں اس اسٹیچو کو ٹرانسفر کر رہے تھے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس کو اس ٹیمپل سے ایک اور ٹیمپل پہ لے کے جائیں گے. اس کو ٹرک پہ لوڈ کیا گیا, رستے میں بارش شروع ہو گئی. اب جو مانگس اس کے آس پاس تھے بڑے گھبرائے, انہوں نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا مجسمہ ہے تو خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے کور کیا بڑی مشکل سے اس کو, پلاسٹک جو بھی چیزیں ان کے پاس تھی. لیکن بارش بہت شدید تھی. جب بارش رکی تو اس کو جب کھولا گیا ریپرس کو, تو وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اندر سے. تو ایک مانگ نے دیکھا کہ اس مٹی کے نیچے کوئی چیز نظر آ رہی ہے, تو اس نے ہمت کر کے تھوڑا سا کھرچا اس کو تھوڑے سے, تو نیچے چمکتی ہوئی چیز نظر آئی. اور جب وہ پورا مجسمہ کھودا گیا تو وہ نیچے سے پورا گولڈ کا بنا ہوا تھا, منو وزنی مجسمہ گولڈ کا بنا ہوا تھا, جو ابھی بھی پڑا ہوا ہے ٹیمپل کے اندر. تو بڑے حیران ہوئے کہ اس کے اوپر کلے کے لیے کیوں کیا گیا. اور جب بہت تحقیق کی پتہ چلا کہ 2-2.5 ہزار سال سے یہ اس کو لوگ مٹی مجسمہ سمجھ رہے ہیں. اور 2.5 ہزار سال پہلے ایک جنگ ہوئی تھی وہاں پہ, اور اس دور کے لوگ جو ہوں گے انہوں نے کہا جب دوسرے لوگ آریائی لوگ آئیں گے تو
یہ سونے کا مجسمہ اٹھا کے لے جائیں گے. تو انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کلے کا لیپ کر دیا. لیکن جنگ اتنی خوفناک ہوئی کہ سب لوگ مارے گئے اس میں, اور کسی کو پتہ ہی چلا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا مجسمہ نہیں بلکہ اس کے لیے سونا ہے. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ہم لوگ سارے دوست ہم لوگ بائی برتھ سونے کے بنے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے اپنے آپ کو مٹی کے بھاؤ بیچنا شروع کر دیا. تو جیسے جیسے اپنی محنت کے ساتھ اپنے وی این کے ساتھ ہم لوگ اپنے ایک ہاتھ سے وہ مٹی اتار دیں, تمہارا ایک ہاتھ سونے کا ہو جائے گا. تھوڑی اور محنت کی ہم نے, دوسرے ہاتھ سے بھی مٹی اتار دی, وہ بھی سونے کا ہو جائے گا. اس طرح 10-20 سال اور لگا کے چیسٹ سے اپنے وہاں سے بھی مٹی ہٹا دی آپ نے, یہاں سے بھی اب سونے کے ہو گئے, اب سونے کے بھاؤ بکنے شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیں ناکام لوگوں کی 2 بڑی نشانیاں ہیں. ناکام بندے کی پہلی بڑی نشانی یہ کہ بہت وقت ٹی وی دیکھتا رہتا ہے. اور اگر آپ کی یہ نشانی ہے تو یاد رکھیں آپ جب تک یہ کام چھوڑیں گے نہیں آپ ناکام رہیں گے. اور ناکام بندے کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ اس کو کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہوتا, اس کا جو دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے, بازار سے یا وہاں جو دل چاہے کھاتا رہے گا. تو اگر آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں جب تک یہ کام بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کامیابی کی سیڑھیوں پر نہیں آئیں گے. بالکل یہ 2 کام چھوڑنے ہیں آپ نے, اپنے آپ کو قیمتی بنانا اور اس پرندے کا انتظار کرنا ہے, محنت کا درخت لگانا ہے ہم لوگوں نے, اپنے آپ پر گولڈ کا بنانا ہے. یہ سارے کام کریں گے, پرنسپلس کے اپلائی کریں گے اور کامیاب لوگوں سے ٹچ میں رہیں گے, ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں سے ٹچ میں رہیں گے, کیونکہ آپ 5 لوگوں کے ایوریج کے ساتھ آپ میکسیمم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اپنی کمپنی کو چیک کریں اور لائف کو لے کے جائیں نیکسٹ لیول پہ. بہت شکریہ پروفیسر ثاقب صاحب, آپ سے بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سی اچھی آفرز بھی دی ہیں ناظرین کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. جس کو یوٹیوب چینل کھولنا ہے اپنا یہ فری لانسنگ کورس کرنا ہے, میرے پاس کورسز پڑے ہوئے ہیں, میں فری آف کاسٹ آپ کو شیئر کر دوں گا, میسج کریں. بہت شکریہ. تو یہ دیکھیں جیسے کہ ثاقب صاحب نے کہا, اور ایک بہت مشہور انگریزی کا مقولہ ہے کہ یو آر دا اونلی یو اینڈ دیٹس یور پاور. آپ صرف اور صرف آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک اور اہم پیدا کیا ہے. اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کوئی اور آپ جیسا نہیں ہو سکتا, صرف آپ ہی آپ بن سکتے ہیں. تو توجہ دیجئے, اللہ تعالیٰ نے جہاں مشکلات دی ہیں وہیں ہمارے سامنے بہت سارے نفع بخش اور بہت سی اپرچونٹیز کو بھی ہمارے سامنے دے دیا ہے. آئیے اس مسائل اور بحران کے وقت ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی جو اللہ نے ہمیں آفر دی ہے, اسے ریسیو کرنے کی, اسے وصول کرنے کی. میں چاہتا ہوں کہ آخر میں تمام وہ لوگ جو کرونا وائرس کی اس موذی وبا کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برقرفتاری سے صحت کلی عطا فرمائے, اور جو لوگ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے. اپنے تمام دوستوں, بہن بھائیوں, بچوں, پڑوسیوں یا جو بھی آپ کے قریب سے گزر رہا ہے ان سب کا بہت ہی خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے. خدا حافظ. Thank you very much.